अजीज़ तलबा तलबात, दूसरे वीक तक का होमवर्क क्लास वर्क आप चेक कर चुके हैं। अब हम तीसरे वीक में दाखिल हो चुके हैं और तीसरे वीक के क्लास वर्क और होमवर्क के लिए ये जो वीडियो है तीसरे वीक के होमवर्क और क्लास वर्क के लिए बनाई गई है। तो आपने इसे मेहनत से और तवज्जो से देखना है और जो क्वेश्चन आंसर है उन्हें लिखना भी है, ज़हन नशीन भी करना है। और इसके लिए बुक्स को कंसल्ट कर लेना है, क्योंकि किताबों को कंसल्ट किए बगैर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो बुक्स आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा टीचर की जो गाइडलाइन है वो भी बड़ी अहम है। टीचर की गाइडलाइन के बगैर काम करना जो है वो मुमकिन नहीं होता, और अगर आप कर भी लें तो भी टीचर की गाइडलाइन ज़रूरी है। वो आपके लिए बहुत मददगार और मावन साबित हो सकती है। तो आप ये याद रखें कि मेहनत जो है वो कामयाबी की कुंजी है। मेहनत से काम करें, तवज्जो से काम करें। जब आप मेहनत और तवज्जो से काम करेंगे तो आपको तब जाकर इन तमाम जो चीज़ें उनकी समझ आएगी। जितना लोग मेहनत से काम करते हैं, जो तलबा तवज्जो से काम करते हैं, इस्तिज़ा की हिदायत पर अमल करते हैं, वालिदैन की ख्वाहिशात का ख्याल रखते हैं और मेहनत से काम करते हैं, तो वही कामयाब होते हैं। क्योंकि कामयाबी के लिए मेहनत जो है वो ज़रूरी है। मेहनत कामयाबी का ज़ीना है, और अगर आपने कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचना है तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरे वीक के होमवर्क और क्लास वर्क की वही तरतीब है जो इससे कबल थी। सेकंड वीक में 8 क्लास का पहले था, और वो उसमें कुछ वीडियो जो है वो मिक्सअप थी, तो वो आपने तवज्जो से उनको अपने अपने जो क्लास का नाम है उसके साथ उसके मुताबिक करना है। जिस क्लास का जो काम है उसी क्लास का बच्चा उस क्लास के काम को करेगा। थर्ड वीक में तरतीब वही है, पहले 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसमें साइंस, SST, इंग्लिश, कंप्यूटर के काम आपको दिया जाएगा, तो उसको आपने तवज्जो से करना है। क्योंकि कामयाबी के लिए तवज्जो जो है वो ज़रूरी है। और तालिब इल्म को ख़ास तौर पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अंतहाई मेहनत से काम करे, और इसको और लिखने में भी आपने गलतियों से तो इज्तनाब करना है। कम से कम गलतियां करनी है और देख कर तवज्जो से लिखना और तवज्जो से इसको समझना है। क्योंकि कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि आप तवज्जो से काम करें। तो सबसे पहले जो क्लास वर्क है वो है SST क्लास 1 का, कि देखने की कौन सी कौन सी नहीं है बल्कि कौन सी हैं, ठीक है, कौन सी हैं, देखने की कौन सी हैं और ये हमारे किस काम आती हैं। ये पहला क्वेश्चन है। और वीक 3 का है सवाल क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारी तरतीब जो है वो 4-4 क्वेश्चन जो है वो हर सब्जेक्ट के हैं। आँख देखने की हिस्सा है और इससे हमें चीज़ें नज़र आती हैं। उसके बाद चखने की हिस्सा हमारे किस काम आती है, तो चखने की हिस्सा हमें खाने की चीज़ों का इंतखाब करने में मदद देती है। खांसने और छींकते क्या करना चाहिए, खांसते या छींकते हुए अपने मुंह को ढांपना चाहिए। और सेहत बख्श ज़िंदगी के लिए क्या ज़रूरी है, सेहत बख्श ज़िंदगी के लिए सफाई ज़रूरी है। बड़ी अहम हदायत हैं और बड़ी अहम मामूलात हैं जिनको आपने अपनी ज़िंदगी में अपनाना है। तो यहाँ पे जो वो आँख के बारे में है कि देखने की जब वो आँख होती है, आँख अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, और इसको अगर आँख का सही इस्तेमाल किया जाए तो आप इससे बहुत सी जो वो कुदरत के बहुत से मनाजिर, बहुत सी कुदरत में छुपी हुई अशिया को समझ सकते हैं। इसके अलावा चखने की जो वो हमें खाना खाने और इसको जायके के इंतखाब में मदद देती है, और इसी से हमें महसूस होता है कि कौन सी चीज़ का जायका कौन सा है, यानी तर्ज जायका है, मीठा है, कड़वा है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के सोर्स जो टेस्ट बर्ड होते हैं वो आपकी ज़ुबान पर मौजूद होते हैं, उनकी मदद से हमें पता चलता है कि जायका कौन सा है। और खांसते और छींकते हुए हमें अपना मुंह ढांपना चाहिए, क्योंकि जब हम खांसते हैं या छींकते हैं तो हमारे मुंह से जरासीम हवा में उड़कर हवा में शामिल हो जाते हैं, और वो अगर आप में ज़ुकाम वगैरह कोई इस तरह की कोई मामला बीमारी है तो फिर हवा में मौजूद सांस लेने वाले दूसरे लोगों तक पहुंच सकती है। तो हमें चाहिए कि खांसते और छींकते हुए हम अपने मुंह को ढांप कर रखें, क्योंकि खांसना और छींकना ये एक बीमारी की भी निशानी होती है। तो हमें एहतियात करनी चाहिए। उसके अलावा सेहत बख्श ज़िंदगी के लिए क्या ज़रूरी है, तो सेहत बख्श ज़िंदगी के लिए सफाई ज़रूरी है, क्योंकि साफ़ सुथरा रहना जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सफाई निसफ़ ईमान है, बल्कि ईमान का
آغاز اور اختتام صفائی پر ہی ہوتا ہے، یعنی جب تک ہم صاف نہیں ہوں گے تو ہم کسی کام کو بھی اچھے انداز میں نہیں کر سکتے ہیں. اور نماز ہے تو اس کے لیے وضو ضروری ہے اور غسل ضروری ہے. اس کے علاوہ اپنے جسم کو اگر میل سے پاک رکھیں گے تو آپ کے جسم میں جو جراثیم ہیں وہ کم سے کم پرورش پائیں گے اور آپ صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. سائنس کلاس 1 کی ہے، کویشچن نمبر 1 ہے. یہاں پہ کویشچن 4 بھی آگے لکھا ہوا ہے، تو یہ ویک 3 کا جو ہے کویشچن نمبر 1 ہے. اور ویسے کویشچن نمبر 9 ہے. ٹوٹل جو آپ کی بک کے آخر میں کویشچن آنسر دیے گئے ہیں ان میں سے کویشچن نمبر 9 ہے. واٹ ڈز اے کاؤ ایٹ؟ آنسر ہے دی کاؤ ایٹس گراس. ویئر ڈو all live؟ they all owls live in the trees making small holes in tree. How many legs ant have? An ant has 6 legs. Or what is the color of leaf? The color of leaf is green. یہ سائنس کے کویشچن ہے. سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی جاندار کو زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، غذا کی ضرورت ہوتی ہے. غذا کے بغیر کوئی بھی جاندار جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا. تو یہاں پہ جو اسپیسیفک یعنی خاص طور پر پوچھا گیا ہے کاؤ کے بارے میں، تو ہم جانتے ہیں کہ کاؤ گائے جو ہے وہ گھاس کھاتی ہے اور گھاس کھا کے یہ کاؤ جو ہے وہ زندہ رہ سکتی ہے. جب کاؤ کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے، یعنی گائے کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس وقت وہ دودھ پیتا ہے، لیکن تھوڑا بڑا ہونے کے بعد وہ گھاس کھاتا ہے. اس کے بعد الو کہاں رہتے ہیں؟ تو الو درختوں میں رہتے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے درختوں میں سوراخ بناتے ہیں اور درختوں کے اوپر رہتے ہیں. ان سوراخوں میں یہ اپنے انڈے اور بچے پیدا کرتے ہیں. تو اس طرح سے جو الو ہے وہ اپنے رہنے کے لیے درختوں میں ہول بناتے ہیں اور درختوں میں سوراخ بنا کر ان کے اندر رہتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا طوطے جو ہیں وہ سوراخ بنا کر اس میں درختوں میں رہتے ہیں. اس کے بعد how many legs an ant have؟ تو ایک جو چیونٹی ہے اس کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں؟ تو ایک چیونٹی کی ٹانگیں ہوتی ہیں 6 ٹانگیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ چیونٹی جو ہے وہ ہمارے لیے محنت کا نشان ہے وہ، اور ایک سویلائز معاشرے کے لیے بھی چیونٹی کے انداز میں لوگوں کو اپنانا چاہیے. وہ قطار میں چلتی ہیں اور دن رات اپنا کام محنت سے کرتی ہیں اور اپنے کام میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہیں کرتی ہیں اور وہ اپنے کام میں انتہائی ماہر ہوتی ہیں. اس کے بعد پتے کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ تو ہم نے دیکھا ہے کہ کسی بھی درخت کے پتے کا رنگ جو ہے وہ سبز ہوتا ہے اور سبز رنگ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ پتا صحت مند ہے. اگر پتا صحت مند نہ ہو تو آہستہ آہستہ وہ اس کا رنگ یلو یعنی پیلا ہو جاتا ہے اور وہ پھر مرجھا جاتے ہیں اور درخت انہیں اپنے ساتھ سے الگ کر دیتے ہیں اور انہیں گرا دیتے ہیں. یہ پتجھڑ کے موسم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ درختوں کے پتے جو ہیں وہ پیلے ہونے کے بعد جڑ جاتے ہیں، ورنہ عام حالات میں جو درخت کا پتا ہے وہ سبز ہوتا ہے اور سبز پتا صحت مند پتے کی نشاندہی ہوتی ہے اور وہ درخت کے ساتھ اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ صحت مند رہتا ہے. تو ہمیں بھی اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. اب انگلش کلاس 1 who look ڈیٹا فار فاطمہ؟ ایئر برادر لک ڈیٹا فار فاطمہ. تو فاطمہ کے لیے ڈیٹا یعنی جو را مٹیریل ہے، اعداد و شمار ہیں، وہ کس نے دیکھ کے دیے ہیں فاطمہ کو؟ تو اس کے بھائی نے فاطمہ کو جو ہے وہ ڈیٹا دیکھ کر دیا ہے. وائی از اٹ امپورٹنٹ ٹو ویئر سیفٹی گیئر ان اسپورٹس؟ کھیلوں کے دوران ہمیں سیفٹی گیئر یعنی جو ہمارے حفاظتی تدابیر ہیں وہ کیسے اختیار کرنی چاہیے، کیوں اختیار کرنی چاہیے؟ تو اٹ از امپورٹنٹ ٹو ویئر سیفٹی گیئرز از ٹو ڈیکریز دا رسک آف انجریز. تو ہمیں جو وہ رسک جو انجریز ہیں، زخم ہونے کا، جو زخمی ہونے کا ہمارا خدشہ ہوتا ہے، وہ اگر ہم سیفٹی گیئر لگائے رکھیں تو کم سے کم ہوتا ہے. وہ واز جو بھی واز اے بیبی ایلیفینٹ. جو بھی نام دیا گیا ہے ایک ایلیفینٹ کے بچے کو. تو جو بھی کون تھا؟ تو جو بھی جو وہ ایک چھوٹا بچہ تھا ہاتھی کا. وہ فائنڈ جو بھی کو یعنی جو بھی کس کو ملا؟ سم مین فائنڈ دا جو بھی. تو کچھ لوگ جو وہ جنگل میں تھے تو ان کو وہاں پہ جو بھی ہے یعنی ہاتھی کا بچہ ہے وہ ملا. اس کے بعد کچھ ورڈ میننگ ہے. لاؤڈ کا مطلب ہوتا ہے اونچی اور بلند آواز کے لیے ہے. لائٹ روشنی کے لیے ہوتا ہے. ونڈو کھڑکی کے لیے ہے، جس طرح ڈور دروازہ ہے اسی طرح ونڈو کھڑکی کے لیے ہے. اور ہیپی خوش. ٹوائے کھلونا اور شائنی چمکدار. دے اوپن دا بگ گیٹس. جو بھی واکس آؤٹ آف دا کیج ہی از فری. انہوں نے بڑا دروازہ کھولا. جو بھی پنجے سے باہر نکلا وہ آزاد تھا. یعنی جو بھی کو انہوں نے پنجے میں بند کر دیا تھا تو وہاں پہ جو بھی جو ہے وہ خوش نہیں تھا، اداس تھا اور وہ صحیح طرح سے بڑا نہیں ہو رہا تھا.
تو اس طرح سے پھر انہوں نے اس کے گیٹ کھولے. جب انہوں نے گیٹ کھولے تو وہ پھر چلتا ہوا پنجرے سے باہر نکلا اور اب وہ آزاد تھا. تو یہاں پہ آزادی کی نعمت پہ زور دیا گیا ہے کہ جب کسی یعنی آزادی جو ہے وہ کسی بھی جاندار کا بنیادی حق ہوتا ہے. سیفٹی گیئر جو کھیلتے ہوئے ہمارا جو سیفٹی گیئر ہے یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کھیلوں کے دوران ہیلمٹ پہنے جاتے ہیں. اس کے علاوہ تھائی گارڈ ہوتے ہیں اور باقی جو گارڈ ہیں وہ ہوتے ہیں. ہیلمٹ کے سامنے ایک آئرن کا جو گارڈ ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں کہ تاکہ گیند جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ گیند ہمارے چہرے سے اور ہمارے سر سے اور جو نازک جگہ ہیں ان سے نہ ٹکرائے. کلاس 2 کی SST ہے. چند اہم پیشوں کے نام لکھیں. اساتذہ، ڈاکٹر، درزی، کسائی، موچی اور بڑھئی چند اہم پیشے ہیں. شہر اور دیہات کے مکانوں میں کیا فرق ہے؟ شہر کے مکان پکے جبکہ دیہات کے مکان کچے ہوتے ہیں. شہری سے کیا مراد ہے؟ کسی ملک میں رہنے والے کو اس ملک کا شہری کہتے ہیں. اور حکومت کیا ہے؟ چند منتخب افراد جو ملک کا نظام چلاتے ہیں حکومت کہلاتی ہے. تو یہ بڑے اہم کویشچن ہیں. خاص طور پر جو پیشوں کا ذکر کیا گیا ہے، دنیا میں بہت سے پیشے ہیں. تو یہاں پہ چند جو ہے اہم پیشے چونکہ کلاس 2 چھوٹی کلاس ہے اس حساب سے جو وہ ایسے پیشے منتخب کیے گئے ہیں جو چھوٹے بچوں کی نظر سے گزرتے ہیں اور وہ ان کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے. مثال کے طور پر اساتذہ جو ہے وہ ان کو اور ڈاکٹر سے بچوں کا واسطہ پڑتا ہے، اساتذہ سے پڑتا ہے، درزی سے پڑتا ہے، کسائی، موچی اور بڑھئی یہ اہم پیشے ہیں. بڑھئی جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے گھروں کے کام کرتے ہیں اور گھر تعمیر کر کے دیتے ہیں. شہر کے مکان جو پکے ہوتے ہیں جبکہ دیہات کے مکان کچے ہوتے ہیں. تو کچے اور پکے کا جو کنسیپٹ ہے وہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ شہروں میں جتنے مکان بنائے جاتے ہیں وہ اینٹوں کے اور بنائے جاتے ہیں. بلاک جو ہے بریز بلاک اس سے بنائے جاتے ہیں جبکہ دیہاتوں میں مکان پتھر کے ہوتے ہیں اور ان کی دیواریں جو ہیں وہ لپائی کی ہوتی ہیں اور ان کی چھتیں مٹی کی ہوتی ہیں. آج کل ان کے اوپر چادر کی چھت بھی پڑ رہی ہے. لیکن مکان جو ہے وہ یعنی موسٹلی جو دیہات اور شہر میں فرق ہے وہ کچے مکان ہیں دیہات کے اور پکے مکان ہوتے ہیں شہر کے. اب شہری کسے کہتے ہیں؟ تو شہری جو ہے وہ کسی ملک کے رہنے والے کو اس کا شہری کہتے ہیں. مثلاً پاکستان کے رہنے والے پاکستان کے شہری ہیں انہیں پاکستانی کہتے ہیں. اور برطانیہ کے رہنے والے جو ہیں ان کو برطانوی یا برٹش کہتے ہیں اور وہ وہاں کے شہری ہیں. حکومت جو ہے اس کا کام کیا یا حکومت کیا ہوتی ہے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ ووٹ کے ذریعے یا کسی دیگر ذریعہ انتخاب سے ہم کچھ لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جن کے ذمہ ملک کا نظم و نسق چلانا ہوتا ہے. کیونکہ سارے لوگ مل کر کسی ملک کو نہیں چلا سکتے ہیں. اس کے لیے چند افراد کا ہونا ضروری ہے جو معاملات کو سمجھ کر ان کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہاں پہ جو چند منتخب افراد ہیں وہ جب کسی ملک کا نظام چلانے کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں تو وہ ان کا موجود ہونا حکومت کہلاتی ہے. تو یہ جو چند اہم پیشے ہیں اور اہم پیشوں میں یاد رکھیں. اس کے علاوہ کان کنی کا پیشہ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ مویشی پالنا یہ بھی ایک پیشہ ہے. اور مچھلیاں جو ہے وہ ان کے شکار کرنا یہ بھی ایک پیشہ ہے. اس کے علاوہ ملازمت جو ہے وہ مطلب مختلف ملازمت کے پیشے بھی موجود ہیں جیسے ڈاکٹر ہیں، اساتذہ ہیں. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اساتذہ ملازم پیشہ ہی ہوں، بہرحال یہ ایک پیشہ ہے. سائنس کلاس 2 وچ سورس ہیلپس ان پریونٹنگ فلڈز. کون سا ذریعہ ہے جس سے ہم فلڈز سیلاب کو کہتے ہیں. تو کون سا ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم سیلاب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ سیلاب کو محفوظ کرنے والے کون سے ذرائع ہیں، کون سے طریقے ہیں؟ دی رین فارسٹ ہیلپس us in preventing floods to destroy the landmarks. جو رین فارسٹ ہوتے ہیں یعنی جنگلات جو ہیں وہ سب سے بڑا ذریعہ ہوتے ہیں. وہ سیلاب کو روکتے ہیں اور ہماری زمین کی جو کٹائی ہے اس کو کم کرتے ہیں. اس طرح سے جو ہماری لینڈ مارک ہیں یعنی پہاڑیاں اور مختلف جو اونچی نیچی جگہیں وہ اپنی شکل برقرار رکھتی ہیں. اور اس کے علاوہ گھاس بھی جو ہے وہ یعنی سبز گھاس بھی اس سے کام آتی ہے. ویچ ریسورس از یوز ان الیکٹرک وائرنگ میں کون سا طریقہ جو ہے کون سا ذریعہ استعمال کیا جاتا ہے؟ آئرن از یوزڈ ان الیکٹرک وائرنگ اینڈ یوزڈ ٹو میک ویریس تھنگز لائک فرنیچر، پاٹس، پائپس ایٹسٹرا. تو جو لوہا ہے اس کا استعمال جو ہے زیادہ تر تانبا اور نکل ہے. تو اس طرح کی دھاتیں جو وہ استعمال کی جاتی ہیں. پلاسٹک بھی استعمال کی جاتی ہے. تو اس سے جو ہے وہ الیکٹریکل وائرنگ میں استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو لوہا ہے یہ فرنیچر اور پائپس اور پارٹس وغیرہ بنانے کے بھی کام آتا ہے. وائی ڈو لیونگ تھنگس نیڈ فوڈ؟ تو لیونگ تھنگس نیڈ ایئر، فوڈ اینڈ واٹر ٹو لیو. زندہ جانداروں کے لیے خوراک کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ خوراک کے بغیر کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا ہے. اس لیے لیونگ تھنگس جو ہے یعنی جانداروں کے لیے کو ہوا، خوراک اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے. ہاؤ ڈو پلانٹس میک دیئر اون فوڈ؟
پودے اپنی خوراک کیسے خود تیار کرتے ہیں. دی پلانٹس میک دیئر فوڈ بائی فوٹوسینتھیسس. تو فوٹوسینتھیسس ایک عمل ہے جس کے ذریعے ہم پودے اپنے لیے خوراک تیار کرتے ہیں, اور نہ صرف اپنے لیے خوراک تیار کرتے ہیں بلکہ ہمارے لیے اور دیگر جانداروں کے لیے بھی خوراک تیار کرتے ہیں. فوٹوسینتھیسس میں سبز پتے میں موجود کلوروفل اور ہوا کی روشنی جو وہ اس عمل کو سر انجام دیتی ہے, لیکن اس کے لیے پانی اور غذا کا ہونا بھی ضروری ہے. یعنی اگر فوٹوسینتھیسس کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے. تو جہاں پہ جو سب سے اہم بات ہے وہ فارسٹ ہے, یعنی جنگلات ہیں. جنگلات ہمارے لیے بہت اہم ہے. یہ کسی بھی علاقے کے موسم کے لیے اور کسی بھی علاقے کی بہتری کے لیے, کسی بھی علاقے کی تباہی اور بربادی اور سیلاب سے بچانے کے لیے اور تیز ہواؤں سے بچانے کے لیے جنگلات کا بڑا اہم کردار ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم درخت لگائیں, پودوں کی حفاظت کریں, پودوں کو توڑیں نہ اور ان کو نقصان نہ پہنچائیں. الیکٹریکل وائرنگ جو ہے وہ گھروں میں استعمال ہوتی ہے. گھروں میں جو تاریں خاص انداز میں بچھائی جاتی ہیں وہ تاریں پائپ کے اندر سے گزاری جاتی ہیں یا پٹی کے اوپر لگائی جاتی ہیں اس کے اندر, تو وہ بھی اہم ہے. انگلش کلاس 2 ہے. وائی از اٹ امپورٹنٹ ٹو ویئر سیفٹی گیئرز ڈیورنگ اسپورٹس. اٹ از امپورٹنٹ ٹو ویئر سیفٹی گیئرز ان ڈیکریز دا رسک آف انجریز. تو اسپورٹس ہے, کھیلوں کے دوران سیفٹی گیئر پہننا یعنی ہیلمٹ پہننا, اور اس کے علاوہ دستانے پہننا اور دیگر جو تھائی گارڈ وغیرہ پہننا جو وہ کیوں ضروری ہیں. تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس سے جو ہماری زخمی ہونے کا اندیشہ ہے وہ کم سے کم ہو جاتا ہے, یعنی رسک آف انجری جو ہے وہ انجریز کم ہو جاتا ہے. ہاؤ مینی اسٹوڈنٹس گیٹ اسپورٹس انجریز ان پاکستان ایچ ایئر. تو ہر سال پاکستان میں کتنے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو انجری یعنی زخمی ہو جاتے ہیں کھیلوں کے دوران. اباؤٹ 27,000 اسٹوڈنٹس ایچ ایئر گیٹ ہرٹ ڈیو ٹو اسپورٹس ان پاکستان. تو پاکستان میں جو کھیلوں کے دوران 27,000 بچے زخمی ہوتے ہیں. کچھ اعداد و شمار ہیں جو کسی بھی ملک کے اندر مختلف ہو سکتے ہیں. واٹ از دا موسٹ امپارٹینٹ پروٹیکٹیو اکوپمنٹ. تو سب سے جو پروٹیکٹیو اکوپمنٹ جو ہے وہ کون سا ذریعہ ہے جو ہمیں بچاتا ہے. تو موسٹ پروٹیکٹیو اکوپمنٹ از ہیلمٹ. ہیلمٹ سب سے اہم ہے جس کو ہم پہن کر اپنے آپ کو زخمی ہونے سے بچا سکتے ہیں. واٹ 3 اسپورٹس ریکوائرڈ یوز آف ہیلمٹ. تو کون سی 3 جو کھیلیں ہیں ان کے لیے ہیلمٹ کا ہونا ضروری ہے. اسپورٹس سچ ایز فٹ بال, ہاکی اینڈ کرکٹ ریکوائرز دی یوز آف ہیلمٹ. تو فٹ بال میں, ہاکی میں اور کرکٹ میں جو وہ ہمیں ہیلمٹ کی ضرورت پڑتی ہے. فٹ بال اور ہاکی میں جو گول کیپر ہوتے ہیں ان کو ہیلمٹ پہنایا جاتا ہے تاکہ وہ تیزی سے گیند ان کو جو ہے وہ سر پر نہ لگے, کیونکہ سر جو ہے وہ انسان کے جسم کا نازک حصہ ہوتا ہے اور اس پہ اگر چوٹ لگ جائے تو پھر زیادہ رسک ہوتا ہے. اس کے علاوہ کرکٹ میں جو بیٹسمین ہوتے ہیں ان کو ہیلمٹ پہنائے جاتے ہیں, اور نزدیک جو فیلڈر کھڑا ہوتا ہے وہ بھی بعض دفعہ جو ہے وہ ہیلمٹ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ گیند انہیں لگے نہ. تو یہ جو سیفٹی گیئر ہیں یہ ہمارے لیے بڑے اہم ہیں, یہ ہمیں زخمی ہونے سے بچاتے ہیں. اور ہیلمٹ جو ہے وہ ویسے بھی آپ موٹر سائیکل کے دوران موٹر سائیکل چلانے میں اور دیگر سائیکل وغیرہ اس کے لیے بھی ہیلمٹ کا استعمال جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. اور ہیلمٹ کا کام یہ ہے کہ اس سے ہمیں ہیڈ انجری کم ہوتی ہے. ہیڈ انجری جو ہے وہ خطرناک انجری ہوتی ہے, اور ہیڈ انجری سے جو انسان کی جان کے ضائع ہونے کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے. اس لیے اس سے بچنے کے لیے جو ہیلمٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. تو ہیلمٹ کو ہم جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کہہ سکتے ہیں, یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور پاکستان میں جو بچے زخمی ہو رہے ہیں اسپورٹس کے دوران ان کو بھی ہیلمٹ استعمال کرنا چاہیے. SST کلاس 3 ہے. دن کے اوقات میں سورج کی حرکت کے بارے میں تحریر کریں. تو سورج مشرق سے نکلتا ہے اور زمین کی حرکت کے سبب مغرب کی طرف چلتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے. اس طرح دن اور رات بنتے ہیں اور وقت تبدیل ہوتا ہے. یہ دن کے اوقات میں سورج کی حرکت ہے. سایہ کیسے بنتا ہے؟ جب کوئی چیز سورج کی روشنی میں عائل ہوتی ہے تو اس چیز کا عکس بنتا ہے جو ہمیں زمین پر نظر آتا ہے. اسے سایہ کہتے ہیں. سایہ کے خد و خال کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو صبح کے وقت سائے لمبے ہوتے ہیں, لیکن دوپہر کے وقت جب سورج سر پر آ جاتا ہے تو سائے چھوٹے نظر آتے ہیں, اور اس کے بعد سائے شام کے اوقات میں پھر سے لمبے ہو جاتے ہیں. سائے کی جسامت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کسی چیز کا سایہ ہمیشہ اس چیز جیسا ہوتا ہے, مگر اس کی جسامت سورج کے زاویے کے مطابق سائے کی جسامت میں فرق پڑتا ہے اور اس کی جسامت کم یا زیادہ ہوتی ہے. تو یہ جو سورج ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. اس سے ہمیں روشنی ملتی ہے اور ہمیں حرارت ملتی ہے. تو سورج کی جو حرکت ہے اس کے بارے میں ہم روزانہ اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے. مشرق کاف سے لکھا ہوا ہے, کیش والے, تو یہ 2 نقطے کاف کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے.
اور یہ زمین کی جو حرکت ہے اس کی وجہ سے پھر سورج جو ہے وہ ہمیں مشرق سے نکلتا ہوا اور دن کو چلتا ہوا ہمارے سر کے اوپر سے گزرتا ہوا مغرب کی طرف غروب ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے. اس حرکت کے دوران اگر سورج کی روشنی میں کوئی چیز حائل ہو جائے، یعنی اس کے سامنے آ جائے، تو پھر اس کا سایہ ہمیں نظر آتا ہے. جو عکس بنتا ہے اسے سایہ کہتے ہیں. اور سائے جو ہیں وہ پھر مختلف اوقات میں مختلف ہوتے ہیں. صبح کے وقت جو وہ سائے لمبے ہوتے ہیں، دن کے وقت سائے چھوٹے ہوتے ہیں، اور پھر شام کو سائے پھر لمبے ہوتے ہیں. یعنی جو سورج کا زاویہ تبدیل ہوتا جاتا ہے تو سائے کی جسامت میں بھی فرق پڑتا جاتا ہے. تو ہمیں جو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کسی چیز کا سایہ جو ہے وہ اس چیز جیسے ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر پرندہ اڑ رہا ہو تو اس کا سایہ زمین کے اوپر بھی پرندے کی طرح کا ہی ہوگا. اور انسان کا سایہ انسان جیسا، گائے کا سایہ گائے جیسا، اور دیگر جو اشرات ہیں ان کا سایہ، جو پرندے ہیں ان کا سایہ ان جیسا ہوتا ہے. تو یہ ہمیں جو ہے وہ سائے کی جسامت جو ہے اس سے، یعنی سائے کی جسامت میں فرق پڑتا ہے. تو سورج کی روشنی اور سورج کے زاویے سے سایہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے. سایہ بننے کا عمل جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب سورج کی روشنی کے سامنے کوئی چیز آتی ہے اور وہ سورج کو زمین تک آنے پر روک دیتی ہے، تو اس طرح سے اس چیز کا زمین پر پڑتا ہے اور اس عکس کو ہم سایہ کہتے ہیں. اور یہ مختلف اوقات میں مختلف ہو سکتا ہے. یعنی سورج جب مشرق میں ہوتا ہے اور ہم سے دور ہوتا ہے اس کا زاویہ، تو اس سے سایہ لمبے بنتے ہیں. سائنس کلاس 3 ہے. نیم اینڈ گیو ایگزامپل آف ویریس فوڈ گروپس. تو مختلف جو فوڈ گروپس ہیں ان کا نام بتائیں. ان کے نام بتائیں. وی نیڈ ڈفرینٹ ٹائپس آف فوڈ. دی فوڈ آر ڈیوائڈیڈ انٹو گروپس لائک گرینز اینڈ سیریلس، فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس، ڈیری پروڈکٹس، میٹس. تو فروٹ جو ہے وہ ان کے مختلف گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے. اور ان میں جیسے سیریلز ہیں اور بیج ہیں. تو جیسے ہم گندم ہے تو گندم جو ثابت ہوتی ہے اس کو گرینز کہتے ہیں. اور پھر اس سے بننے والے جو سیریلز بنتے ہیں ان سے فروٹ اور ویجیٹیبل ہیں، یہ دوسری قسم ہے. ڈیری پروڈکٹس ہیں وہ ہوتے ہیں جیسے گھی، دودھ، مکھن وغیرہ. اور میٹ جو مختلف جانور داروں کے گوشت ہوتے ہیں. What are the food habits that keep us fit? Why is process rest vital for growth? تو کون سی عادتیں ہمیں فٹ رکھتی ہیں اور یہ ریسٹ جو یہ ہماری گروتھ کے لیے کیوں ضروری ہے؟ دی ٹیکنگ بیلنس ڈائٹ اینڈ ٹیکنگ ایکسرسائز از گڈ ہیبٹ. دا پراپر ریسٹ آف 6 to 8 hours keep the body relaxed and ready for growth. تو جو اچھی یعنی ایکسرسائز کرنا اور بیلنس ڈائٹ جو ہے متوازن غذا کھانے سے ہم صحت مند رہ سکتے ہیں. 6 سے 8 گھنٹے تک ریسٹ جو ہے ہماری جسم کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے. واٹ از دا ہیبٹ اینڈ واٹ فیکٹرز کنٹریبیوٹ ٹو دا ڈسٹرکشن آف دا ہیبٹس. عادتیں کیا ہوتی ہیں اور کون سے ایسے عوامل ہیں جو عادتوں کو خراب کر دیتے ہیں؟ دا پلیس ویئر این اینیمل اور پلانٹس نیچرلی لیو اینڈ گرو از کالڈ ہیبیٹیٹ. تو ہیبٹس نہیں، ہیبیٹیٹس. ہیبیٹیٹ جو ہے وہ مسکن کو کہتے ہیں، رہائش گاہ کو کہتے ہیں. تو جہاں پہ جانور رہتے ہیں قدرتی طور پر وہاں پہ پلتے بڑھتے ہیں، ہیبیٹیٹ کہتے ہیں. فائر، فلڈز اینڈ ڈیفارسٹیشن آر دا فیکٹرز دیٹ ڈسٹرائے دا ہیبیٹیٹ. تو آگ کا لگنا، سیلاب اور جنگلوں کی کٹائی جو ہے وہ اس سے ہیبیٹیٹ تباہ ہو جاتے ہیں. ڈیفائن 4 ڈفرینٹ کائنڈز آف ہیبیٹیٹ ود ایگزامپل. تو مختلف ہیبیٹیٹ جو ان کو مثالوں سے واضح کریں. 4 ڈفرینٹ کائنڈز آف ہیبیٹیٹ آر ایکواٹک، فارسٹ، پولر ریجن اینڈ ڈیزرٹس. تو یہ جو ہے چند ایکواٹک ہے اور یعنی سمندری ایریا جو ہے وہ جنگلوں میں رہنے والے ہیں. پھر پوز پر رہنے والے یعنی زمین کے جو قطب ہیں ان پر رہنے والے. اور صحراؤں میں رہنے والے جو ہیں یہ مختلف ہیبیٹیٹ ہیں اور ان پر مختلف جانور اور مختلف جو اشرات ہیں زندہ جاندار جو ہیں وہ رہتے ہیں. تو یہ کچھ اس کے ہیبیٹیٹ ہیں، یہ ان کی قسمیں. یہاں پہ جو چیز ہے وہ ہے کہ ہمیں 6 سے 8 گھنٹے تک جو وہ یعنی ہماری نیند اور ہماری ریسٹ ہماری صحت کے لیے اور ہماری جسم کی پراپر گروتھ کے لیے ضروری ہے. انگلش کلاس 3 ہے. ڈیڈ زبیدہ انجوائے ہر ورک؟ ڈسکرائب. زبیدہ انجوائڈ دس کائنڈ آف ورک بیکاز اٹ انوالوز میٹنگ آرڈنری پیپل اینڈ لرننگ اباؤٹ دیئر پرابلم. زبیدہ جو ہے اس کو اپنے کام سے لطف اندوز ہو رہی تھی، یعنی اسے مزہ آتا تھا اپنے کام کرنے میں. بیان کریں تو یقیناً زبیدہ کو جو ہے وہ اپنا کام کرنے میں مزہ آتا تھا کیونکہ اس میں اسے عام لوگوں سے ملنا پڑتا تھا اور ان کی مسائل کا جو اسے ادراک ہوتا تھا، یعنی وہ اس کے مسائل کو سمجھتی تھی. وچ ایوارڈ ڈڈ زبیدہ گیٹ؟ تو زبیدہ کو کون سا ایوارڈ دیا گیا؟ زبیدہ گاٹ دی لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ فار ہر ورک فار IWMF ان 2012. تو زبیدہ کو جو ہے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ جو اس نے ساری زندگی جو بہترین قسم کا کام کیا اس کے سلسلے میں اسے ایوارڈ دیا گیا. اسے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کہتے ہیں. امیجن دیٹ یو آر اے جرنلسٹ
وچ تھنگز وڈ یو لائک ٹو رائٹ اباؤٹ اینڈ وائی. تو فرض کریں کہ آپ ایک جرنلسٹ ہیں اور آپ جو وہ کون سی چیزوں کے متعلق لکھنا پسند کریں گے اور کیوں لکھنا پسند کریں گے. آئی ایز اے جرنلسٹ وڈ لائک ٹو رائٹ دی سوشل ایشوز. تو میں اگر جرنلسٹ ہوں تو میں سوشل ایشوز پر بات کروں گا, لکھوں گا یا لکھوں گی, ایز اٹ از بیسٹ وے ٹو نو دی پرابلم آف پیپل اینڈ ہیلپ دیم ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. تو یہ بہترین طریقہ ہے جس سے ہم لوگوں کے مسائل کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کو ان مسائل کے حل میں اور ان سے نکلنے میں مدد دے سکتے ہیں. وین از اے فیسٹیول سیلیبریٹیڈ. تو ایک فیسٹیول کب سیلیبریٹ کیا جاتا ہے؟ دی کیلاش فیسٹیول از سیلیبریٹیڈ فار 2 weeks ڈیورنگ ونٹر فرام 7 to 22 دسمبر ایوری ایئر. تو کیلاش فیسٹیول جو ہے وہ 2 ہفتوں کے لیے 7 سے 22 دسمبر کے دوران ہر سال پہ جو وہ منعقد کیا جاتا ہے. تو فیسٹیول جو ہے وہ یعنی ہمارے مختلف قسم کے فیسٹیول ہوتے ہیں, ہمیں ان کے بارے میں بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے کچھ جو ہیں وہ ریلیجیس فیسٹیول ہیں, جس طرح کہ عید الفطر ہے, عید الاضحیٰ ہے, تو اس کے بعد عید میلاد النبی ہے, اور دیگر جو ہمارے فیسٹیول ہیں یہ مذہبی ہیں. اس کے علاوہ انگریزوں کا جیسے کرسمس ہے اور دیگر جو ہندو کی ہولی ہے اور دیوالی ہے. تو اس طرح کے جو فیسٹیول ہیں یہ انہیں اس طرح کی جو سیلیبریشن کی جاتی ہے کسی واقعے کو یا کسی دن کی یاد میں, تو اسے فیسٹیول کہتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے وہ سب سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کس کو دیا گیا؟ زبیدہ کو. اور کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے لوگوں کے مسائل کو سمجھا, ان سے میٹنگ کی اور ان کے حل کے بارے میں یعنی لوگوں کو ان مسائل سے نکلنے کے لیے زبیدہ نے ان کی مدد کی. اور یہ مدد کرنا اس کے لیے پھر جو وہ بطور ایوارڈ اور بطور اس کے ایوارڈ دیا گیا, اس کو سراہا گیا. شہری کے لیے آداب کی اہمیت واضح کریں. سوال ہے اور اس کا SST کلاس 4 ہے. اس کے آداب زندگی کی رسنک نہیں ہیں بلکہ رونق ہیں. چھوٹی عمر سے آداب اور نظم و ضبط کی تربیت بچوں کو ہونی چاہیے تاکہ بچہ بڑا ہو کر قانون کی داستاتی نہیں ہے, قانون کی پاسداری سیکھ سکے. یہ رے پاسداری دار رے چھٹی ری ہے, سیکھ سکے اور اچھا شہری بن سکے. عام آداب کی چند مثالیں دیں. یہ سوال ہے. تو جو عام آداب ہیں ان میں بزرگوں کا احترام کرنا, بچوں سے شفقت سے پیش آنا, سلام کرنے میں پیر کرنا اور دکھ درد میں شریک ہونا, یہ عام ہماری زندگی کے آداب ہیں. ثقافت کی تعریف کریں. اس کے مختلف اجزاء کی تعریف کریں. تو یہ سوال ہے اور اس کا جواب ہے. ثقافت سے مراد کسی گروہ کی وہ نمایاں خصوصیات ہیں جو جس گروہ کو دوستے نہیں ہے, دوسرے ہے, اسے دوسرے آپ نے لکھا ہے دوسرے گروہ سے ممتاز کرتی ہیں, الگ کرتی ہیں. زبان, لباس, رنگ, رہن سہن اور رسم و رواج ثقافت کے اجزاء ہیں. زبان کی ثقافت میں اہمیت بیان کریں. یہ سوال ہے. تو اس کا جواب ہے کہ زبان ثقافت کی ترسیل و ترویج کا ذریعہ ہے. اس کے ذریعے تحریری اور تقریری شکل میں آداب, شاعری اور فنون جنم لیتے ہیں اور نئی نسل تک منتقل ہوتے ہیں. تو یہ کچھ آداب ہیں. آداب جو ہیں وہ یعنی کچھ ایسے انداز ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے جن کے ذریعے ہم زندگی کو بہتر انداز میں گزار سکتے ہیں اور اچھے شہری بن سکتے ہیں. تو ان میں جو چھوٹی عمر میں بچوں کو قانون کی پاسداری اور ان کو جو وہ آداب سکھانے چاہیے. اور یہ آداب بڑے اہم آداب کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے, جیسے بزرگوں کا احترام کرنا بڑا اہم ادب ہے, اور اس کے علاوہ بچوں پہ شفقت کرنا, سلام کرنے میں پیر کرنا اور دکھ درد میں ایک دوسرے کے غم میں ایک دوسرے کے شریک ہونا. تو ثقافت جو ہے وہ کسی گروہ کی نمایاں خصوصیات ہوتی ہیں جو دوسرے گروہ سے اس کو ممتاز کرتی ہیں, یعنی وہ الگ کرتی ہیں. مختلف علاقے کے رسم و رواج, لباس, رہن سہن اس علاقے کے لوگوں کو دوسرے علاقوں سے الگ اور نمایاں کرتے ہیں. تو یہ اس علاقے کی ثقافت کہلاتے ہیں. اور زبان جو ہے وہ ترسیل و ترویج کا مطلب ہوتا ہے, یعنی زبان کے ذریعے ہم اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اور ہم دوسروں کو اپنی بات سکھا سکتے ہیں, دوسروں کو اپنی بات بتا سکتے ہیں اور دوسروں کی بات کو سمجھ سکتے ہیں. اس کی 2 شکلیں ہوتی ہیں. جو زبان ہے اس کی ایک تحریری شکل ہوتی ہے اور ایک تقریری شکل ہوتی ہے. ادب, شاعری اور فنون جنم لیتے ہیں زبان سے, اور یہی پھر ہم اسی ذریعے سے ہم اپنی ثقافت کو جو دوسری نسلوں تک منتقل کرتے ہیں. تو ثقافت ہماری زندگی کا بڑا اہم کردار اور بڑا اہم حصہ ہوتا ہے ثقافت کا. اسی کے ذریعے ہم اپنی نئی آنے والی نسل کو کچھ سکھا سکتے ہیں. سائنس کلاس 4 ہے. نیم 2 روٹس دیٹ اسٹور فوڈ. دی روٹس لائک بیٹ روٹ اینڈ ریڈش اسٹور فوڈز ان روٹس. تو اسٹور یعنی روٹس جو ہیں, ویسے تو روٹس کا کردار جو ہے وہ پودوں کو پانی دینا اور ان کو خوراک ان تک پہنچانا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام روٹس میں وہ اپنے اندر خوراک کو بھی ذخیرہ کرتی ہیں. یہ چند خاص قسم کی روٹس ہوتی ہیں جن میں بیٹ روٹ اور ریڈش ہیں.
تو ان کے ذریعے ہم جو وہ گاجر ریڈش اور اس طرح سے ہم چقندر ہے تو ان کے ذریعے ہم جو پودے ہیں وہ خوراک اپنی جڑوں میں محفوظ کر لیتے ہیں، اور پھر ان جڑوں کے خوراک جو محفوظ کی ہوتی ہے اس کا ہم بطور خوراک استعمال کرتے ہیں۔ نیم ٹو اسٹیمس دیٹ اسٹور فوڈ، دو اسٹیم بتائیں جن کو، جو تنے بتائیں جو اپنے اندر فوڈ کو اسٹور کرتے ہیں۔ اسٹیم دیٹ اسٹور فوڈز آر پوٹیٹو اینڈ اونین، تو پوٹیٹو اور اونین جو ہے وہ ان دو اسٹیم ہیں جن کے اندر خوراک، ان کی جڑ، انہیں آپ غور سے دیکھیں تو ان کی جڑیں نیچے ہوتی ہیں، یہ جڑ کے ساتھ جو ہے وہ الگ سے جو وہ ان میں خوراک سٹور ہوتی ہے۔ اونین کو آپ پیاز کا پودا آپ دیکھیں تو اس کے نیچے جڑیں الگ سے نکلی ہوئی ہوتی ہیں۔ نیم ٹو لیوز دیٹ اسٹور فوڈ، دو پتوں کے نام بتائیں جو اپنے اندر خوراک تیار کرتے ہیں، تو اپنے اندر خوراک جمع کرتے ہیں۔ سم فوڈس دیٹ اسٹور فوڈ آر لائک کیبج اینڈ اسپینچ، تو کیبج اور اسپینچ تو جو ہیں وہ اس جو سبزیاں ہیں جو پتوں کے اندر اپنی خوراک کو ذخیرہ کرتی ہیں، اور پھر ہم پتوں کو کھا کر ہمیں خوراک ملتی ہے۔ ہاؤ ڈز دی سن ہیلپ دی پلانٹس ان دی پروسیس، اس پروسیس میں خوراک ذخیرہ کرنے میں سورج کس طرح معاون ہے۔ دی سن ہیلپس دا گرین سبسٹینس کلوروفل پریزنٹ ان لیوز ٹو اسٹارٹ فوٹوسینتھسس اینڈ پریپیئر فوڈ ان دا پلانٹس، تو پودوں میں موجود گرین سبسٹینس جو ہے وہ کلوروفل ہے، یہ سورج کی روشنی کی مدد سے فوٹوسینتھسس کا عمل شروع کرتا ہے، اور اس طرح سے جو خوراک ہے ہمارے پودوں میں محفوظ ہوتی ہے۔ یعنی وہ خوراک جو ہے وہ جڑ میں محفوظ ہو یا تنے میں محفوظ ہو یا پتے میں محفوظ ہو، جہاں بھی محفوظ ہو، اس کے لیے جس عمل کا ہونا ضروری ہے وہ ہے خوراک کی موجودگی میں، پانی کی موجودگی میں، سورج کی روشنی، اور اس دوران میں جو عمل ہوتا ہے گرین سبسٹینس کلوروفل کی موجودگی میں جو عمل ہوتا ہے اس کو فوٹوسنتھیسس کہتے ہیں۔ تو فوٹوسنتھیسس بنیاد ہے خوراک کی تیاری میں، اور پودے جو خوراک تیار کرتے ہیں وہ جڑوں میں تیار کریں یا تنوں میں یا پتوں میں، یہ ہمارے لیے بطور خوراک کے کام کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ چند جو ہے وہ اگزامپل دی گئی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی دیگر جو سبزیاں ہیں جو جڑوں میں خوراک محفوظ کر کے بنتی ہیں، یا تنوں میں خوراک محفوظ کر کے بنتی ہیں، یا پتوں میں خوراک۔ لیکن کورس اور سلیبس کے حوالے سے سر چند چیزوں کا چونکہ ٹول کا پابندی لگا دی گئی، اس سے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ انگلش کلاس 4، when the girl climbed up the tree what did she see in the nest، جب لڑکی درخت کے اوپر چڑھتی ہے تو وہاں پہ اسے گھونسلے میں کیا نظر آتا ہے۔ when the girl climbs up the tree she saw 2 eggs laid by hummingbird in the nest، جب لڑکی درخت کے اوپر چڑھتی ہے تو اس کو ایک پرندہ جو ہے جس کا نام ہمنگ برڈ ہے، اس کے گھونسلے میں 2 انڈے ملتے ہیں جو اس پرندے نے اس گھونسلے میں دیے ہیں۔ ڈڈ دی گرل لائک دا کمپنی آف دا لٹل برڈ، تو کیا لڑکی کو جو چھوٹا پرندہ ہے اس کا ساتھ پسند ہے۔ ہاؤ کین یو ٹیل، گیو ایٹ لیسٹ 2 ایگزامپل ٹو سپورٹ یور آنسر، اپنے آنسر کے لیے 2 ایگزامپل دیں۔ دی گرل فیلٹ دا برڈ مسنگ اینڈ واز ویری pleased when it returned. It shows that girl like the company of the bird، تو لڑکی کو جو اس پرندے کا ساتھ بہت پسند ہے، اور یہ 2 پرندے یعنی 2 فکرے ہیں، ایک دی فیلٹ برڈ مسنگ کہ اسے پرندہ نہیں تھا تو اسے مس کر رہی تھی، اور دوسرا جب وہ واپس آیا تو وہ بہت خوش ہوئی، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسے بہت اچھا لگتا تھا پرندے کا ساتھ۔ وائی واز دی ڈاکٹر کالڈ بائی دا ایمپرر ون مارننگ، ایک دن ڈاکٹر کو بادشاہ نے کیوں بلایا؟ دی ایمپرر واز فیلنگ سلیپی، بادشاہ کو نیند آ رہی تھی۔ ہی کالڈ دا ڈاکٹر ٹو گیو میڈیسن دیٹ ہی کوڈ کیپ ہم اویک، تو اس نے ڈاکٹر کو بلایا کہ وہ کچھ ایسی دوائی اس کو دے تاکہ وہ نیند سے یعنی اپنے آپ کو جاگتا ہوا رکھ سکے۔ دی ایمپرر واز اینگری بیکاز، بادشاہ کو کیوں غصہ آ گیا؟ دی ٹیسٹ آف دا لیوز واز ناٹ گڈ بٹ ڈاکٹر وانٹ ہم ٹو چیو دیٹ اٹ میکس دا ایمپرر اینگری، تو جو اس نے دوائی مانگی بادشاہ نے، تو اس ڈاکٹر نے جو اس کو چند پتے دیے اور انہوں نے کہا کہ ان کو وہ چبائے، ان کا ذائقہ چونکہ اچھا نہیں تھا، اس لیے ڈاکٹر کے اس عمل پہ ڈاکٹر چونکہ بار بار اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو چباؤ، تو اس لیے بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ تو یہ جو درختوں کے اوپر پرندے جو ہیں وہ گھونسلہ بناتے ہیں، اور یہ ان کی فطرت ہوتی ہے، اس میں وہ انڈے دیتے ہیں۔ ہمیں پرندوں کے جو گھونسلے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور پرندوں کی نسلوں کو بھی بچانا چاہیے، اور ہمیں اسی طرح سے پرندوں کو پسند کرنا چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے، جس طرح سے یہاں سبق میں اس گرل نے پرندے کو جو وہ ایک لڑکی جو ہے وہ اس پرندے کو مس کرتی ہے اور وہ خوش ہوتی ہے اس کو دیکھ کر۔ اور جب بادشاہ کو نیند آئی تو اس نے ڈاکٹر کو بلایا تھا کہ اسے کوئی میڈیسن دے۔ تو اگر آپ سبق کا جائزہ لیں تو یہاں پہ آپ کو چائے کے پتے جو ہیں وہ چائے کی پتیاں وہ نظر آئیں گی جو ڈاکٹر نے اس کو دی ہیں، تو جس سے بھی اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ چائے جو ہے وہ ہماری نیند کو سے بیداری میں اور ہمارے جسم کو ایکٹیو رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ SST کلاس 5،
پاکستان کے مختلف گروہوں کی فہرست بنائیں۔ پاکستان مختلف ثقافتی گروہوں سے بنی ایک ریاست ہے۔ اس کے اہم ثقافتی گروہ پنجابی، سندھی، پختون، بلوچی، کشمیری، پوٹھواری، سرائکی، بلتی، ہزاروی اور مکرانی ہیں۔ یہ مختلف علاقوں کے جو لوگ رہنے والے ہیں اپنی ایک ثقافت کے حساب سے، رہن سہن، لباس اور زبان کے حساب سے یہ چونکہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تو پنجاب میں رہنے والے سندھی سے اور سندھی میں رہنے والے بلوچوں سے جو ہے وہ مختلف ہیں۔ تو یہ چند گروہ جو ہیں وہ پاکستان کے یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں۔ کثیر الانتخابی معاشرے کے خواص بیان کریں۔ کثیر الانتخابی کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ انتخاب، جہاں پہ جب مختلف ماحول اور علاقوں کے لوگ ملتے ہیں تو کثیر الانتخابی معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور اس سے معاشرہ مضبوط بنتا ہے اور معاشرتی تنوع پیدا ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتا جب تک وہاں پہ مختلف قسم کے لوگ موجود نہ ہوں، جن کے مختلف مزاج ہوں اور ان کا مختلف انداز ہوں۔ تو اس طرح سے اگر معاشرے میں مختلف علاقوں کے لوگ ہوں، مختلف ماحول کے لوگ ہوں، تو وہ کثیر الانتخابی معاشرہ بن جاتا ہے، اور اس سے معاشرے میں رنگا رنگی پیدا ہوتی ہے، معاشرے کی خوبصورتی کا سبب بنتا ہے۔ آپ کے خیال میں لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کیوں رہنا چاہیے؟ میرے خیال میں اکیلا انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ اکٹھے رہنے سے لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ اور خوشی غمی میں شامل ہو کر ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ مین از اے سوشل اینیمل، انسان جو ہے وہ اس سماج میں آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، تو یہاں پہ بھی انسان اکیلا رہ کر کچھ نہیں کر سکتا ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں لوگ جب وہ اکٹھے رہتے ہیں، اس لیے لوگوں کو اکٹھے رہنا چاہیے۔ پاکستان کی متنوع ثقافتوں کی چند مثالیں دیں تو پنجابی ثقافت، جس میں پنجاب کے لوگوں کا رہن سہن، لباس، فن و لطیفہ اور لباس شامل ہیں۔ سندھی ثقافت میں سندھ کے لوگوں کا رہن سہن ہے۔ بلوچی ثقافت میں بلوچ یہ پنجاب نہیں ہے بلکہ بلوچستان کے لوگوں کا رہن سہن اور لباس ہے، اور فن و لطیفہ اور لباس شامل ہیں۔ لباس، فن و لطیفہ اور لباس، یہ دو دفعہ لکھا گیا، ایک دفعہ آپ نے لکھنا ہے کہ لباس، رہن سہن، لباس اور فن و لطیفہ شامل ہے۔ اور بلوچی ثقافت، جس میں پنجاب نہیں بلکہ بلوچستان کے لوگوں کا رہن سہن اور لباس شامل ہے۔ تو اس طرح سے پاکستان ایک متنوع ثقافتوں کی ریاست ہے، اور اس میں جو ہے وہ پنجابی ہیں، سندھی ہیں، بلوچی ہیں، جس طرح کے اوپر جو مختلف گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو پنجابی، سندھی، پختون ہیں، یہ کے پی کے یا جو پٹھان ثقافت ہے، اور بلوچی ہیں، کشمیر کے رہنے والے کشمیری ثقافت ہے۔ تو یہ جو ہے وہ کچھ مکران کے رہنے والوں کی مکرانی ثقافت ہے جو باقیوں سے مختلف ہے۔ تو یہ چند جو وہ یعنی پاکستان کی جو متنوع ثقافتیں ہیں یہ والی ہیں۔ Science class 5 define pollination and describe its type with example. The process of transfer of pollen from anther to the stigma of other flower is called pollination. Self-pollination, pollen is transferred from anther to stigma uh, of the same plant, and cross-pollination, pollen is transferred from another anther to stigma of another plant of the same species. تو پولینیشن جو ہے وہ عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے پودوں میں افزائش نسل ہوتی ہے، اور اس پروسیس میں جو ہے وہ جو پولن ہے وہ اینتھر سے اسٹیگما کے اوپر ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ اس کو پولینیشن کہتے ہیں۔ دو قسم کی پولینیشن ہوتی ہے، ایک پودے کے اپنے اسٹیگما سے اینتھر سے اسٹیگما پر ٹرانسفر ہونے والے اپنے ہی پولن، اور دوسرا ایک پودے کے پولن دوسرے پودے پر جو وہ ٹرانسفر ہو، تو پہلے والے کو سیلف پولینیشن، دوسرے کو کراس پولینیشن کہتے ہیں۔ ڈیفائن ریپروڈکشن ان پلانٹس، پودوں میں ریپروڈکشن کیسے ہوتی ہے، یعنی ویسے ہی پودے کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ دی بایولوجیکل میتھڈ ان وچ آف سپرنگ از پروڈیوس فرام پیرنٹس از کالڈ ریپروڈکشن، تو ایسا قدرتی عمل جس میں پودے اپنے جیسے ہی پودے پیدا کرتے ہیں اسے جو ہے وہ ریپروڈکشن کہتے ہیں۔ ایکسپلین دی ڈفرنس بٹوین سیکسول اینڈ اے سیکسول ریپروڈکشن ان پلانٹس، پودوں میں سیکسول اور سیکسول جو ہے سیکسول ریپروڈکشن کیسے ہوتی ہے۔ سیکسول ریپروڈکشن ان فلاور وچ آکرز ود کمبینیشن آف ٹو ڈفرینٹ سیلز، اس کو جو ہے وہ سیکسول پروڈکشن کہتے ہیں، اور سیکسول ریپروڈکشن جو ہے وہ وداؤٹ کمبینیشن آف ٹو ڈفرینٹ سیل ایز اٹ از سین ان فانس، موسز اینڈ لائیو راٹس۔ تو یہ جو لائیو راٹس، موسز ہیں، ان میں جو وہ کمبینیشن بغیر دوسرے سیل کے ہوتی ہے اسے ریپروڈکشن کہتے ہیں۔ سیکسول ڈسکرائب یوزنگ السٹریشن دی اسٹرکچر آف سیڈ اینڈ پروسیس آف جرمینیشن، تو آپ نے السٹریٹ کرنا ہے، مثال دینی ہے جرمینیشن پروسیس کی۔ جرمینیشن از اے پروسیس ان وچ اے سیڈ گروز into a new plant. The process made in presence of water, presence of air and warmth. تو یہ جو جرمینیشن ہے یعنی بیج سے پودے کا پیدا ہونا اور بننا جو جرمینیشن کہلاتا ہے، اس کے لیے پانی، ہوا اور جو حرارت جو ہے وہ اس کا ہونا ضروری ہے، اور حرارت اور ہوا اور پانی کی موجودگی میں بیج سے نیا پودا پیدا ہونے کو جرمینیشن کہتے ہیں۔ اور جو ریپروڈکشن ہے یعنی پودوں کا جو
एंथर से स्टिग्मा पर पोलन क्रॉस पोलन की जो है वो ट्रांसफ़र होने को जो है वो पौधों के दरमियान पौधों की रिप्रोडक्शन कहलाती है। तो ये दो किस्म की जो है वो रिप्रोडक्शन होती है, एक जो है वो सेक्सुअल ये रिप्रोडक्शन है और दूसरा जो है वो जर्मिनेशन है। इंग्लिश क्लास 5, हाउ विल यू गैदर इंफॉर्मेशन इन वन प्लेस, आप इंफॉर्मेशन को कैसे एक जगह पर जमा कर सकते हैं। आई शुड गैदर इंफॉर्मेशन इन वन प्लेस बाय कॉपी पेस्ट एंड क्लिप बोर्ड सेविंग। तो इसके लिए दो टर्म इस्तेमाल होती हैं, एक क्लिप बोर्ड सेविंग के लिए जो है वो एक कॉपी पेस्ट और दूसरा जो है वो क्लिप बोर्ड के ऊपर उसको महफूज किया जाता है। तो ये जो है दो तरह के अमल होते हैं जिसके ज़रिए हम जो वो जो इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठी करते हैं, एक कॉपी पेस्ट के ज़रिए और दूसरा क्लिप बोर्ड सेविंग के लिए। हाउ डिड एली गेट्स टू हिज स्कूल इन हिज चाइल्डहुड, एली अपने बचपन में स्कूल कैसे जाता था। एली रीड द स्कूल विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, विद ग्रेट, ये वेरी की ज़रूरत नहीं है बल्कि एली रीच द स्कूल विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू रीच स्कूल थ्रू हिली असेंट एंड रिज रोड। तो अली मुश्किल से जो है वो स्कूल जाता था, इसलिए उसके मुश्किल था कि उसको पहाड़ी चढ़ाई पर चढ़ना पड़ता था और कटे फटे रास्तों के ऊपर सफ़र करना पड़ता था। हाउ वाज एली ट्रीटेड एट स्कूल, एली को स्कूल में जो किस तरह से ट्रीट किया जाता। वाज ही हैप्पी विद दैट बिहेवियर, तो क्या वो उस रवैये से मुतमईन था। एली वाज मिस ट्रीटेड बाय द चिल्ड्रन एट स्कूल, तो बच्चे जो अली को शरारत करते थे स्कूल में। दिस बिहेवियर मेड हिम विली टू गो अहेड स्ट्रॉन्ग इन लाइफ, तो इससे जो है वो अली जो है वो ज़िंदगी में मजबूत बनता गया। एली believes that if people around him had helped him, he would have had better life. If how could they have helped him? Give an example. तो अली समझता है कि अगर लोग उसकी मदद करते तो वो ज़िंदगी में बेहतर बन सकता था। तो अली believed that if people around him had helped him, he would have better life. तो अगर लोग उसकी मदद करते तो उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती थी। As may people in the world have disability, but when they are helped and support, they became useful, successful. जो माजूर या कमज़ोर लोग होते हैं उनकी अगर लोग मदद करें तो वो ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। तो अली चूँकि डिसेबल था तो वो ये समझता है कि अगर लोग उसकी मदद करते, उसको उसका ख्याल रखते, उसकी केयर करते तो वो बेहतर अंदाज में जो वो एक अच्छा बन सकता था, एक अच्छा जो है वो इंसान और बेहतर कामयाब इंसान बना। अगरचे वो कामयाब इंसान है लेकिन अगर लोग उसकी मदद करते और उसकी मुख्तलिफ अंदाज में उसकी हेल्प करते तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में कामयाब इंसान बन सकता था। तो बच्चों को जो है वो मिसट्रीट करना, ख़ास तौर पर जो डिसेबल है, ये एक बुरी बात है और इसका अच्छा असर बच्चों के ऊपर नहीं पड़ता है। तो अली जो है वो मिसट्रीट किया जाता था, उसके अलावा वो माजूर था तो मुश्किल से स्कूल जाता था। SST क्लास 6, व्हाट डिड दी आर्यन लर्न फ्राम द लोकल पीपल, आर्यन ने जो यहाँ के मकामी लोग हैं उनसे क्या सीखा। The Aryan learned agriculture from the local people. They also learned to live in settlements as they were normal before. तो उन्होंने जो वो अपने घर बनाकर मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करना सीखा। इससे पहले वो खाना बदोश थे। आर्यन जो थे वो मकामी लोगों से उन्होंने कौन सी चीज़ें सीखी, तो उन्होंने एक तो ज़राअत सीखी, दूसरा उन्होंने यहाँ पे घर बनाकर रहना सीखा। इससे पहले वो घर बनाकर नहीं रहते थे बल्कि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह चलते रहते थे, तो खाना बदोश थे। वाट वाज बुद्धाज नेम, बुद्धा का नाम क्या था। गौतम बुद्ध का तो बुद्धा नेम वाज सिद्धार्था, उनका नाम सिद्धार्था था। ही वाज अब बुद्धिज़्म सेंट, वो बुद्धिज़्म के एक जो वो सेंट थे। ही गेव द बुद्धिज़्म टू द पीपल ऑफ सब कंटिनेंट, उन्होंने जो बड़े शरीर के लोग हैं उनको एक नया मज़हब बुद्धिज़्म दिया। इन योर ओपिनियन, इन योर ओन वर्ड्स, राइट अबाउट द इवेंट दैट चेंज प्रिंस सिद्धार्था लाइफ, तो कोई एक वाक़या बताएं जिसने प्रिंस सिद्धार्था की ज़िंदगी को तब्दील कर दिया, अपने अल्फाज में बताएं। सिद्धार्था वाज केप्ट इन पैलेस फॉर 29 ईयर्स, सिद्धार्था 29 साल तक महल में रहा। देन ही सॉ फर्स्ट टाइम द आउटसाइड वर्ल्ड, और पहली दफ़ा वो बाहर निकला, उसने बाहर की दुनिया देखी। बट दिस आउटसाइड रियल लाइफ चेंज इज़ लाइफ कम्प्लीटली, तो ये वो वाक़या था कि जब उसे महल से बाहर निकाला गया, उसे बाहर निकलना पड़ा, तो उसने उसकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन धर्मा एंड कर्मा, धर्मा और कर्मा के दरमियान फ़र्क बताएं। कर्मा मीन्स ऑल दोज एक्शंस ऑफ ए पर्सन विच अफेक्ट हिज फेथ, कर्मा वो सारे अहम काम होते हैं जिससे उसकी ज़िंदगी बदल जाती है इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट। और इसके बाद धर्मा मीन्स द एटर्नल लॉ विच द यूनिवर्स फॉलोज, और धर्मा से मुराद वो कुदरत का कानून है
جسے تمام لوگ جو ہے وہ یعنی چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی فالو کرتے ہیں، جیسے سانس لینا، خوراک کھانا، زندہ رہنا، اس کے بعد مر جانا، یہ جو وہ قدرتی اٹرنل لا ہے جن کو لوگ جو اپناتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے دھرم اور کرما میں۔ تو آریان جو وہ خانہ بدوش تھے، یہاں پہ بڑی اہم معلومات یہ بھی ہیں، اور لیکن مقامی یہاں کے رہنے والے لوگوں سے انہوں نے گھر بنا کر رہنا سیکھا، اور جو بدھا ہے، جو بدھزم ہے، وہ سدھارتھا نے دیا، اور جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ سدھارتھا کو جو وہ محل میں رکھا گیا تھا، لیکن جب وہ وہاں سے باہر نکلا، اس نے لوگوں کے مسائل دیکھے، لوگوں کی زندگیاں دیکھی، تو پھر اس نے جو ہے وہ اس نے اپنی زندگی بھی مکمل طور پر تبدیل کر لی۔ سائنس کلاس 6 ڈسکرائب دی اسٹرکچر آف ہیومن ہارٹ، انسانی زندگی کا دل کی ساخت بیان کریں۔ ہیومن ہارٹ کنسسٹ آف، یہ ایچ لکھا ہوا ہے لیکن سائلنٹ ہے، ہیومن ہارٹ کنسسٹ آف 4 چیمبرس، انسانی دل کے 4 خانے ہوتے ہیں۔ دی اپر 2 چیمبرز آر کالڈ آرٹریا اور آرٹریکل، اینڈ دی لوور 2 چیمبرز آر کالڈ وینٹریکلس، اور آرٹریکل اور وینٹریکل جو ہے وہ ان کو جو 4 خانے ہوتے ہیں انسان کے دل کے، ان 4 خانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ 2 خانے اوپر ہوتے ہیں اور 2 خانے نیچے ہوتے ہیں، ان کو آرٹیکل اور وینٹریکل کہتے ہیں۔ اور آرٹیکل سے جڑی ہوئی جو آرٹیکل سے جڑی جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں انہیں آرٹریز، اور جو وینٹریکل سے آگے جڑتی ہیں انہیں وینس کہتے ہیں۔ واٹ از ڈائجیشن؟ ڈائجیشن کیا ہے؟ یعنی نظام کیا ہے؟ ویئر دا ڈائجیشن آف فوڈ ٹیکس پلیس ان ہیومنس، انسانوں میں ڈائجیشن جو ہے وہ ہضمے کا عمل کہاں پہ ہوتا ہے؟ ڈائجیشن از اے پروسیس بائی وچ انسoluble foods such as proteins, fats and carbohydrates are broken down by the action of enzyme into simple soluble substance، یعنی جو کا پروٹین ہے، فیٹس ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہیں، وہ جب ٹوٹ کے ایک قابل ہضم جو اجزاء میں تبدیل ہوتی ہیں تو اس سارے عمل کو ڈائجیشن کہتے ہیں۔ نیم دی پارٹس آف نروس سسٹم، نروس سسٹم کے حصوں کے نام بتائیں۔ نروس سسٹم کنسسٹ آف نرو سیلز، دیز سیلز ورک تھرو برین اسپینل کارڈ، تو یہ جو ہے وہ نروس سسٹم کے حصے جو وہ نروز ہوتے ہیں، نیورونز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ انسان کا دماغ ہوتا ہے، اور اس کی حرام مغز ہوتا ہے جو ریڑھ کی ہڈی میں سے ایک خاص راستہ ہے، ایک خاص راستہ اس اسپینل کارڈ میں جو وہ اس کے نروس سسٹم کا حصہ ہوتا ہے۔ واٹ از ریفلیکس ایکشن؟ ریفلیکس ایکشن کیا ہے؟ sneezing, blinking or coughing which takes place without conscious thought or involuntary are called reflex action۔ تو ہمارا جو وہ چھینکنا، پلکوں کا جھپکنا، اور ہمارا کھانسنا، فوری طور پر، ایک تو جان بوجھ کر کھانسنا نہیں، جب اچانک کھانسی آ جاتی ہے تو اس کا کھانسنا بغیر جانے بوجھے اور بغیر ارادہ کیے، اس کو ریفلیکس ایکشن کہتے ہیں۔ یہ کسی بھی عمل کے نتیجے میں اس کا ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ریفلیکس ایکشن ہے یہ وہ ہوتا ہے جو وداؤٹ یعنی آپ کی نالج کے ہوتا ہے اور بغیر کسی ارادے کے ہوتا ہے۔ تو نروس سسٹم جو ہمارے جسم کا بڑا اہم حصہ ہوتا ہے، یہ ہمارے جسم کے مختلف حصوں کو پیغامات جو دماغ تک پہنچاتا ہے، اور اگر آپ پاؤں تپتی ہوئی جگہ پر رکھیں تو آپ کے پاؤں کے نیورون فوری طور پر دماغ کو یہ میسج پہنچاتے ہیں کہ جگہ گرم ہے اور یہ عمل تیزی سے ہوتا ہے۔ اس کو نروس سسٹم کہتے ہیں۔ انگلش کلاس 6 ہے۔ وائی ڈیڈ دی رائٹر تھنک دیٹ ساؤنڈس ور ریدر ان یوزول؟ تو رائٹر نے کیسے سمجھا کہ یہ جو آوازیں تھیں یہ غیر معمولی تھیں، یعنی معمول کے مطابق جو آوازیں تھیں وہ نہیں تھیں۔ دی رائٹر تھاٹ اٹ ان یوزول بیکاز دی ساؤنڈ واز کمنگ بٹ ہی کوڈ ناٹ سی اینی پرسن موونگ دیئر۔ وہ چونکہ اس کو آوازیں تو آ رہی تھیں لیکن وہ آوازیں جہاں سے آ رہی تھیں وہاں پہ کسی شخص کی، کسی جاندار کی حرکت کرنے والی جاندار نظر نہیں آ رہے تھے، اس لیے وہ ان کو ان یوزول کہتا ہے۔ مادر ڈیڈ ناٹ یوز دی فون ایٹ ہوم ٹو کال دی پولیس بیکاز، تو ماں نے جو وہ گھر میں پولیس کو بلانے کے لیے فون استعمال نہیں کیا ہے، اس کے پاس فون نہیں تھا۔ بیکاز دی فونز ور ڈاؤن اسٹیئرز، فون واز ڈاؤن اسٹیئر، کیونکہ فون جو ہے وہ نیچے سیڑھیوں سے نیچے کمرے میں تھا۔ ڈاؤن اسٹیئر مینس یعنی اوپر والی منزل اور نیچے والی منزل ہے، تو اوپر والی منزل پہ والدہ تھی اور نیچے جو کمرے بنے ہوئے تھے ان میں فون تھا، تو ڈاؤن اسٹیئر کہتے ہیں۔ شی تھاٹ دیٹ دا برگلر واز دیئر ڈاؤن اسٹیئر، اور اس نے سمجھا کہ جو ڈاکو ہیں وہ نیچے والے کمروں میں۔ سو شی ڈڈ ناٹ گو ٹو یوز دا فون دیر، اس لیے وہ وہاں نیچے فون لینے کے لیے نہیں گئی ہے۔ ہو ڈو یو تھنک از فنیئر، مادر اور گرینڈ فادر؟ گیو انسٹینسز ٹو سپورٹ یور آنسر۔ تو کون جو ہے وہ فنی، یعنی کون زیادہ مزاحیہ ہے، والدہ یا دادا ابو؟ تو اس کے سلسلے میں آپ مثالیں دیں۔ بوتھ آف دیم ایکٹ فنیئر، مادر وین threw shoes to the neighbor window and the grandfather went try to shoot the policeman۔ اور ماں نے یعنی والدہ نے جب جوتے سے
پڑوسی کی کھڑکی پر جوتا پھینکنے کی کوشش کی تو یہ مزاحیہ حرکت تھی، اور دوسرا پورے جب دادا نے پولیس والے کے اوپر فائر کرنے کی کوشش کی تو یہ بھی مزاحیہ نظر آتا ہے۔ پک آؤٹ 3 انسیڈنٹس فرام دا اسٹوری دیٹ یو تھنک آر فنی، 3 انسیڈنٹ بتائیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کہانی میں فنی ہے۔ فنیئر از دا تھروئنگ آف شوز ٹو دا ادر ہاؤس بائی مدر اینڈ گرینڈ فادر شوٹنگ دا پولیس مین ان اسٹیٹ آف کنفیوژن۔ تو جو والدہ ہے اس نے ڈر کی وجہ سے، ڈاکوؤں کے ڈر کی وجہ سے اپنا جوتا دوسرے گھر کی کھڑکی پر پھینکنے کی کوشش کی تو یہ ذرا مزاحیہ نظر آتا ہے۔ جوتے سے دوسرے گھر والوں کو بلانا، اور دادا ابو نے جب کنفیوژن میں پولیس والے کے اوپر فائر کیا تو یہ بھی تھوڑا مزاحیہ نظر آتا ہے۔ یہ مزاحیہ اسٹیٹمنٹ ہیں جن سے انسان کی ہنسی، اگر اس کو آپ ڈرامائی شکل میں دیکھیں تو انسان کی ہنسی نکل آتی ہے۔ تو جو ساؤنڈ تھی وہ ان یوزر کیوں تھی؟ کیونکہ وہ جو ساؤنڈ پیدا کرنے والا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے اس کو ان یوزر کہتے ہیں۔ اور ڈاؤن اسٹیئر اور اپ اسٹیئر میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس طرح سے اوپر کے کمرے ہیں اور نیچے کمرے بنے ہوتے ہیں، اور سیڑھیوں سے آپ نے اوپر نیچے آنا جانا ہوتا ہے تو اسے ڈاؤن اسٹیئر کہتے ہیں۔ کمپیوٹر واٹ ڈز دی پروسیسر ڈو، کمپیوٹر میں ہے کہ پروسیسر کیا کرتا ہے؟ پروسیسر ٹیکس ان پٹ فرام دا ان پٹ ڈیوائسز، پروسیس اٹ ٹو دا ریکوائرڈ انفارمیشن اینڈ گیوز آؤٹ پٹ ٹو دا یوزر۔ پروسیسر جو ہے وہ ان ڈیوائسز سے، جو ان پٹ ڈیوائسز ہیں جیسے کی بورڈ ہے، ماؤس ہے، ان سے جو ہے وہ ان پٹ لیتا ہے اور پھر اس کو پروسیس کرتا ہے، اور پھر ان کو مطلوبہ جو معلومات ہوتی ہیں اس میں تبدیل کر کے آؤٹ پٹ کی شکل میں یوزر کو دیتا ہے۔ تو اس کو آؤٹ پٹ جو یہ پروسیسر کا کام ہوتا ہے۔ واٹ از میموری؟ میموری کیا ہے؟ اٹ از ٹیمپرری اسٹوریج، از اٹ ٹیمپرری اسٹوریج ڈیوائسز، کیا یہ عارضی طور پر اسٹور کی یعنی کرنے والی ڈیوائس ہے میموری؟ تو یہ کمپیوٹر کے جو کوئی کویسچن ہے تو اس حوالے سے میموری جو از اے پلیس ویئر دی کمپیوٹر سیوز انفارمیشن، کمپیوٹر جہاں پر معلومات کو ذخیرہ کرتا ہے اس جگہ کو میموری کہتے ہیں۔ اٹ مے بی ٹیمپرری ایز ریم اینڈ پرماننٹ ایز ان ہارڈ ڈسک، تو یہ 2 قسم کی ہو سکتی ہے، ایک ریم بھی ہو سکتی ہے اور دوسرا پرماننٹ ہارڈ ڈسک کے اوپر بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی 2 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ رائٹ اے شارٹ نوٹ آن ہارڈ ڈسک، ہارڈ ڈسک کے اوپر نوٹ لکھیں۔ ہارڈ ڈسک از اے پرماننٹ اسٹوریج ڈیوائس آف اے کمپیوٹر۔ ہارڈ ڈسک کمپیوٹر کی وہ ڈیوائس ہے جس پر کمپیوٹر مستقل ڈیٹا کو سیو کرتا ہے۔ اٹ از آلسو ہارڈ ڈسک ڈرائیو اینڈ ہارڈ ڈرائیو، اس کو ہارڈ ڈسک ڈرائیو اور ہارڈ ڈرائیو بھی کہتے ہیں۔ اٹ از یوز ٹو اسٹور ڈیٹا پرماننٹلی، اور یہ ہمیشہ کے لیے ڈیٹا جو وہ محفوظ کرنے کے لیے، اس کو جب تک آپ ڈیلیٹ نہ کریں ڈیلیٹ نہیں ہوتا، یہ اس لیے استعمال ہوتی ہے۔ اٹ از فکس ان سائڈ دا سسٹم یونٹ، یہ سسٹم یونٹ کے اندر پکی لگی ہوتی ہے۔ اٹ از ریلائبل اینڈ ڈیوریبل، تو یہ جو ڈیوائس ہے اس پہ آپ اعتبار کر سکتے ہیں، ڈیٹا محفوظ کر سکتے ہیں، اور یہ محفوظ بھی ہے، کافی عرصے تک ڈیٹا محفوظ رکھتی ہے۔ رائٹ ایڈوانٹیجز آف یو ایس بی فلیش میموری، یو ایس بی فلیش میموری کے ایڈوانٹیج بتائیں۔ اٹ از اسٹوریج ڈیوائس، یہ اسٹوریج ڈیوائس ہے۔ اٹ از آلسو کالڈ ڈیٹا ٹریولر، اسے ڈیٹا ٹریولر بھی کہتے ہیں۔ وی کین پٹ اٹ ان پاکٹس اینڈ پلگ ان یو ایس بی پورٹ، ہم اسے جیب میں رکھ سکتے ہیں اور یو ایس بی پورٹ میں اس کو دوبارہ لگا سکتے ہیں۔ آگے ٹی لکھا اس کے پیچھے آئی بھی لکھنا ہے۔ اٹ از ریلائبل اینڈ ڈیوریبل ڈیوائس، تو یہ ریلائبل ہے، قابل اعتماد بھی ہے، اور یہ ڈیوریبل بھی ہے، یہ یعنی اس پہ ہم اعتبار کر سکتے ہیں اور ہم اس کو زیادہ عرصہ تک اس میں ڈیٹا محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو کمپیوٹر کے حوالے سے خاص ٹرم ہے، جیسے پروسیسر ہے تو وہ کمپیوٹر کا وہ حصہ جو انفارمیشن میں تبدیل کرتا ہے ڈیٹا کو، وہ پروسیسر کہلاتا ہے۔ ان پٹ ڈیوائسز میں نے آپ کو بتا دیا، جیسے کی بورڈ ہے، ماؤس ہے اور مائکرو فون ہے۔ آؤٹ پٹ ڈیوائسز جو وہ پرنٹر ہے اور مانیٹر ہے، اس کے علاوہ اسپیکر ہیں اور دیگر بھی جو وہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز موجود ہیں۔ ایس ایس ٹی کلاس 7 ہے۔ وہ واز قطب الدین ایبک کون تھا؟ واٹ رول ڈیڈ ہی پلے ان غوریز سکسیس، تو اس نے غوریوں کی کامیابی میں کیا کردار ادا کیا؟ قطب الدین ایبک واز دا کمانڈر آف غوری آرمی، قطب الدین ایبک جو وہ غوری فوج کا سربراہ تھا، سپہ سالار تھا۔ ہی واز سلیو آف ترک ڈائناسٹی، وہ ترکوں کا غلام تھا۔ ہی وائزلی ہیلڈ غوری رول اینڈ فاٹ ویری بریولی فار غوری رول اوور انڈیا، اور اس نے جو وہ غوریوں کی جو حکومت ہے اس کو انڈیا میں مضبوط کیا، ان کی خاطر لڑا، اور اس نے غوریوں کا جو حکومت ہے وہ ہندوستان پر قائم کی۔ ہاؤ واز دی سیکنڈ بیٹل آف تاریان سیگنیفیکینس فار دی مسلم رول ان انڈیا، جو جنگ تاریان ہے، یہ تارین کی جنگ ہے، وہ کیوں اہم ہے مسلمانوں کی جو حکومت ہے انڈیا پر، اس کے لیے دی سیکنڈ بیٹل آف تاساریان لکھا ہوا TARAS نہیں ہے۔ واز سگنیفیکینٹ ایز پرتھوی راج واز ڈیفیٹڈ اینڈ دا مسلم کیم ان پاور ان انڈیا، تو یہاں پہ جو غوریوں کا کمانڈر تھا پرتھوی راج، اس کو مسلمانوں نے یہاں پہ شکست دی تھی اور اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی تھی ہندوستان میں، اس لیے یہ بہت اہم ہے۔ وچ آف دا دہلی سلطنت رولز
ڈو یو فسٹ موسٹ امپریسو ایکسپلین یور چوائس. تو کون سی دہلی سلطنت سے تھی؟ اس نے بہت اچھی حکومت کی، اس کی اور اس کی وجہ کہ آپ کی چوائس ایسا کیوں ہے. دی موسٹ امپریسو رول آف از نصیر الدین محمد اینڈ التمش. محمد التمش کی دور حکومت تھا. دے ناٹ اونلی کنکوسٹ دا ایریا، انہوں نے صرف علاقے فتح کی. دے گریٹ اسکلز آف لیڈرشپ، اچھے لیڈر تھے. دے پرومپٹڈ دی لرننگ اینڈ ادر آرٹس، انہوں نے جو تعلیم ہے اس پہ اور آرٹس پہ توجہ دی. اینڈ دے ور سمپیتھیٹک ٹو دا پیپل، وہ لوگوں کے ہمدرد تھے. ڈسکس دی رائز اینڈ فال آف رضیہ سلطانہ. رضیہ سلطانہ کی جو وہ رائز اینڈ فال، اس کا حکومت میں آنا اور حکومت کا زوال بتائیں. رکن الدین واز انکمپیٹنٹ رولر. رکن الدین جو ہے وہ یعنی اچھا حکمران نہیں تھا. سو رضیہ سلطانہ ٹوک اوور دا امپائر. اس طرح رضیہ سلطانہ نے سے حکومت لے لی. شی پرووڈ ویری جنرس اینڈ پیسفل رولر. وہ بڑی فیاض اور پرامن حکمران تھی. شی اسٹیبلش اسکول، اس نے اسکول بنائے، کالجز بنائے، لائبریریز. شی کیم دی وکٹم آف انٹریز اینڈ واز کلڈ. اور اس طرح سے وہ سازشوں کا شکار ہوئی اور اس کو ہلاک کر دیا گیا. تو یہ جو وہ کچھ چیزیں تھیں جن میں مختلف حکمران تھے ان کا ذکر کیا گیا ہے. جیسے غوری حکومت ہے تو قطب الدین ایبک نے جو وہ غوری حکومت کی بنیاد رکھی تھی. وہ اور اس کے بعد جو وہ جنگ داریان میں مسلمانوں نے پھر وہ غوریوں کو شکست دے کر پرتوی راج کو تو حکومت قائم کی تھی. سائنس کلاس 7 واٹ گیس از پروڈیوسڈ بائی ریسپائریشن. ریسپائریشن کے دوران یعنی عمل تنفس کے دوران کون سی گیس پیدا ہوتی ہے؟ ان ہیومن بینگس کاربن ڈائی آکسائڈ از پروڈیوسڈ ڈیورنگ دی پروسیس آف ریسپائریشن. انسانوں میں جب انسان سانس لیتے ہیں تو عمل تنفس کے دوران کاربن ڈائی آکسائڈ گیس پیدا ہوتی ہے. ویئر ڈز گیسز ایکسچینج ٹیکس پلیس؟ ان دی لنگز. تو لنگز میں جو وہ گیسز جو گیسیں ہیں ان کا تبادلہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ دی گیسز ایکسچینج ان لنگز ٹیکس پلیس ان دی ایئر سیکس اور اولیولائی. اور یہاں پہ جو ایئر سیکس ہے جن کو اولیولائی کہ اولیولائی کہتے ہیں، اس میں جا کے جو وہ گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے. وچ اسٹرکچر پروٹیکٹس دی لنگز. تو پھیپھڑوں کی جو حفاظت ہے وہ کون سا اسٹرکچر کرتا ہے؟ دی بون اسٹرکچر وچ کنسسٹ آف ریبس اراؤنڈ دا چیسٹ پروٹیکٹس دی لنگز. تو ہماری جو چھاتی ہے اس کے گرد جو پسلیاں ہیں ان کا ایک جال ہے، پسلیوں کا ایک اسٹرکچر بنا ہوا ہے، وہ محفوظ رکھتا ہے ہمارے پھیپھڑوں کو یعنی چوٹ لگنے سے ان کی حفاظت کرتا ہے. ڈیفرینشیٹ بٹوین بریدنگ اینڈ برننگ. تو بریدنگ اور برننگ میں جو ہے وہ کیا فرق ہے؟ دا مین ڈفرینس بٹوین بریدنگ اینڈ برننگ از دیٹ بریدنگ پروڈیوس ہیٹ ویئر ایز دی برننگ پروڈیوس بوتھ ہیٹ اینڈ لائٹ. جو بریدنگ ہے اس میں فرق، جو بنیادی فرق یہ ہے کہ بریدنگ کے دوران صرف حرارت پیدا ہوتی ہے، یعنی ہم جب سانس لیتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارے خون کو ملتی ہے تو پھر ہمارے جسم کو حرارت ملتی ہے، ہمارے جسم میں گرمی پیدا ہوتی ہے. لیکن جب برننگ ہوتی ہے تو اس میں دونوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں. جب کوئی چیز جلتی ہے تو حرارت بھی پیدا ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ روشنی بھی پیدا ہوتی ہے. اور ایک چیز جو کامن ہے دونوں میں وہ ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ دونوں میں پیدا ہوتی ہے. تو یہ جو ہے یعنی ریسپائریشن جو ہے وہ عمل تنفس کو کہتے ہیں. جو ہم سانس لیتے ہیں پھیپھڑوں میں اور ہم آکسیجن گیس کو اندر لے جاتے ہیں، اور کاربن ڈائی یعنی سانس جو ہم اندر لے جاتے ہیں آکسیجن لے کے جاتے ہیں، جب ہم سانس باہر واپس لاتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ واپس لاتے ہیں. تو یہ جو عمل ہے یہ ریسپائریشن کہلاتا ہے. اور یہ سارا تبادلہ جو ہے گیسوں کا کہاں پہ ہوتا ہے؟ تو یہ ایکسچینج جو ہے وہ ہمارے پھیپھڑوں میں ایئر سیکس میں ہوتی ہے. جو ہوا کی تھیلیاں ہوتی ہیں وہاں پہ جا کے ہماری آکسیجن جاتی ہے، خون میں شامل ہو جاتی ہے، اور ہمارے خون سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ واپس ہماری جو ہے وہ تھیلیوں میں واپس آ جاتی ہے، اور وہاں سے پھر ہم سانس کے ذریعے سے باہر نکال دیتے ہیں. تو جو اسٹرکچر ہے ہم جانتے ہیں کہ ہڈیوں کا جو ڈھانچہ ہے اس نے ہمارے جسم کی شکل کو برقرار رکھا ہوا، اسی کے ذریعے ہمیں اپنا جسم جو ہے وہ ایک خاص شکل میں نظر آتا ہے. تو بون اسٹرکچر جو ریبز ہیں، ریبز پسلیوں کو کہتے ہیں. تو یہ جو پسلیاں ہیں ہماری چھاتی میں یہ پھیپھڑوں کی حفاظت کرتی ہیں. انگلش کلاس 7 دی چلڈرن ناؤ ریئلائز دیٹ ہیومنز ٹانگس آر انڈاؤٹیڈلی فار سپیریئر ٹو دیئر ٹوائز. ہاؤ دس ریئلائزیشن ڈز کم اباؤٹ. تو بچوں نے محسوس کیا کہ ہم نے چمٹا خریدا ہے وہ ان کے کھلونوں سے زیادہ بہتر ہے. تو یہ ریئلائزیشن ان کو کیسے ہوئی، انہوں نے کیسے ہی محسوس کیا، کیا وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے انہوں نے محسوس کیا؟ when they saw that falling to the ground does not break them they thought that tongues were superior to their toys. تو اس کے ہاتھ سے جب چمٹا اگر گر جائے تو وہ ٹوٹتا نہیں ہے، جبکہ برتن جو ہے وہ گر کر ٹوٹ جاتے ہیں. تو یہ وہ عمل تھا، یہ وہ چیز تھی جس سے انہیں لگا کہ اس کا جو ٹونگز ہیں اس کی جو چمٹا ہے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے ان کے کھلونوں کے. واٹ ہیپنس ٹو دا ٹوائز دیٹ حامد کے دوستوں نے جو کھلونے خریدے ان کے ساتھ کیا ہوا؟
آل آف دا ٹائز آر بروکن ون بائی ون، تو ایک ایک کر کے ان کے سارے کھلونے ٹوٹ گئے. واٹ ڈز امینا وائی ڈز امینا اسکالڈ حامد، امینا نے حامد کو کیوں ڈانٹا؟ شی اسکالڈڈ حامد دیٹ انسٹیڈ آف ٹیکنگ ٹائز اینڈ ایٹنگ سویٹ وتھ چلڈرن ہی باٹ دا ٹانگس دیٹ آر آف نو یوز. تو جو امینا ہے اس نے حامد سے یہ کہا کہ اس نے بجائے مٹھائیاں کھانے کے، بچوں کے ساتھ کچھ کھلونے خریدنے کے یا انجوائے کرنے کے، اس نے یہ جو وہ خرید لیے ہیں، چمٹے خرید لیے ہیں، تو یہ کسی کام کے نہیں ہیں. Now Amina, the old woman, has become Amina, the child. What does this mean? Now Amina, the old woman, become Amina. Amina بن گئی تھی تو بچوں، اس سے بچوں کی دی چائلڈ بچہ بن گئی تھی. تو اس سے کیا مطلب ہے؟ It means that now Amina became affectionate when she realized Hamid's love for Amina. تو جب حامد کی یعنی پیار کا اسے پتہ چلا کہ حامد نے وہ جو چمٹے ہیں وہ کس وجہ سے اور کس پیار میں جا کر اس کے لیے خریدے ہیں، جب اس کو ان چیز کا اندازہ ہوا تو وہ پھر جو وہ اسے بڑا پیار محسوس ہوا حامد کے اوپر. تو اس اسٹیٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ جو دی چائلڈ امینا کو جو وہ یعنی وہ بچہ جو اس کو بچے کی جو محبت ہے وہ بہت اچھی لگی، وہ اسے پیار کرنے لگی. تو اس اسٹیٹمنٹ سے یہ مراد ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ دو، ایک تو کھلونے ایک طرف ہیں اور دوسری طرف ایک چمٹا ہے. کھلونے بچے کھیلنے کے لیے لے رہے ہیں، جبکہ ایک بچہ ایسا ہے جو کھلونے خریدنے کے بجائے ایک چمٹا لے لیتا ہے کہ اس کی والدہ کے ہاتھ جو ہیں وہ روٹی پکاتے ہوئے جل جاتے ہیں، تو لہٰذا اس نے چمٹا خرید لیا بجائے اس کے کہ کھلونے خریدتا. تو اس کے جو کھلونے ہیں وہ اس لیے جو وہ کھلونے اور چمٹے کا موازنہ کیا گیا ہے. کمپیوٹر کلاس 7 لسٹ دی نیم آف 5 اپلیکیشن سافٹ ویئر. 5 اپلیکیشن سافٹ ویئر کے نام بتائیں. ایم ایس آفس، اڈوب فوٹوشاپ، ایم ایس پاور پوائنٹ، ان پیج، موزیلا فائرفاکس. یہ چند نام ہے. یہ چونکہ 7 کلاس کا کمپیوٹر ہے، اسی کے حوالے سے چند اپلیکیشن سافٹ ویئر کا ذکر کیا گیا ہے. ان میں جو ایم ایس آفس، اڈوب فوٹوشاپ، ایم ایس پاور پوائنٹ، اڈوبی فوٹوشاپ اسے کہتے ہیں، اور ایم ایس پاور پوائنٹ ہے، اور ان پیج موزیلا فائرفاکس. واٹ آر دی یوٹیلیٹی پروگرام؟ یوٹیلیٹی پروگرام کون سے ہیں؟ یوٹیلیٹی پروگرام از اے سافٹ ویئر دیٹ allow a use to analyze configuration and maintain the computer. It perform the specific task of management of computer. تو یوٹیلیٹی پروگرام کون سے ہوتے ہیں؟ یوٹیلیٹی پروگرام ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ کمپیوٹر کو کنفیگر کرتا ہے، اس کو انالائز کرتا ہے، پھر مینٹین رکھتا ہے کمپیوٹر کو. یہ مختلف قسم کے کام کرتا ہے اور کمپیوٹر کو مینیج رکھتا ہے، اس کے کام کو ترتیب میں لاتا ہے، اس کے کام کو ایک خاص جو وہ جہاں پہ کوئی غلطی یا اس میں خرابی آ جائے اس کو دور کرتا ہے. رائٹ. نان بیسک آپریشن آف دا آپریٹنگ سسٹم. تو آپریٹنگ سسٹم کے بنیادی جو کردار ہے وہ بتائیں، وہ کیا ہے؟ آپریٹنگ سسٹم از اے سول آف کمپیوٹر. آپریٹنگ سسٹم کمپیوٹر کی روح ہے. اٹ از کلیکشن آف پروگرام وچ کنٹرول آل دی فنکشن آف کمپیوٹر. تو کمپیوٹر کے تمام فنکشن کو کنٹرول کرنے والا جو پروگرام ہے اسے آپریٹنگ سسٹم کہتے ہیں. یہ کمپیوٹر کی روح ہوتی ہے. جس طرح انسان میں روح زندہ رکھتی ہے، اس طرح کمپیوٹر کو اس کا آپریٹنگ سسٹم زندہ رکھتا ہے. کین اے ڈیوائس ورک ود آؤٹ ڈیوائس ڈرائیور؟ کیا کوئی ڈیوائس ڈرائیور کے بغیر کام کر سکتی ہے؟ دی ڈیوائس کین ناٹ ورک ود آؤٹ اے ڈیوائس ڈرائیور. ڈیوائس ڈرائیور از اے سیٹ آف انسٹرکشن فار اسپیسیفک ڈیوائس. ڈیوائس ڈرائیور کے بغیر کوئی بھی ڈیوائس جو کام نہیں کر سکتی ہے. اور ڈیوائس ڈرائیور کیا چیز ہے؟ تو وہ ایک خاص ڈیوائس کے لیے خاص قسم کی ہدایات ہوتی ہیں جو اس کو چلانے میں مدد دیتی ہیں، اس کو ڈیوائس ڈرائیور کہتے ہیں. تو یہاں پہ جو وہ بڑی اہم معلومات ہیں کمپیوٹر کے اپلیکیشن کے حوالے سے. دو قسم کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں، ایک سسٹم سافٹ ویئر ہے اور ایک اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے. تو اوپر جو اپلیکیشن سافٹ ویئر کا ذکر کیا گیا ہے اور نیچے جا کے یوٹیلیٹی پروگرام ہے، یہ بھی ایک سافٹ ویئر کی قسم ہے. اور تیسرا آپریٹنگ سسٹم ہے. تو جو اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے، جو آپریٹنگ سسٹم ہے، اس کو سسٹم سافٹ ویئر بھی کہتے ہیں. کسی سسٹم کو چلانے، کسی سسٹم کو رن کرنے کے لیے جو بنیادی ہدایات ہوتی ہیں اس سسٹم کو کام جاری رکھنے کے لیے تیار رکھتی ہیں اور اس کو ہدایات دیتی ہیں. تو اس کو جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سسٹم سافٹ ویئر ہے. اس سسٹم سافٹ ویئر کو آپریٹنگ سسٹم بھی کہتے ہیں. ایس ایس ٹی کلاس 8 ہاؤ ڈیڈ دے ارائیو ان انڈیا؟ تو وہ کیسے انڈیا میں پہنچے؟ دے ارائیوڈ بائی دا سی روٹس ڈسکورڈ بائی واسکو ڈی گاما ایٹ دی پورٹ آف کالیکت ان 1498. تو وہ کیسے پہنچے؟ ڈچز کیسے پہنچے؟ یہ جو لوگ ہندوستان میں آئے تھے وہ کیسے آئے؟ تو اس کے لیے
ایک خاص نام ہے واسکو ڈی گاما کا۔ واسکو ڈی گاما وہ شخص ہے جس نے بحری راستے دریافت کیے تھے جن پہ چل کے ہم ہندوستان تک پہنچ سکتے تھے، اور پہلی دفعہ جو اس نے یہ راستے جو دریافت کیے وہ خود یہاں پہ پہنچا، اور اس کے بعد انہیں لوگوں کو بتایا کہ اس راستے سے ہندوستان تک پہنچا جا سکتا ہے۔ وہ کب پہنچے؟ وہ 1498 میں کالی گڑھ کی جو بندرگاہ ہے وہاں پر پہنچے، اور وہ جو راستے ڈسکور کیے تھے واسکو ڈی گاما نے کیے تھے۔ وائی آر دی یورپین کنٹریز کین ٹو فائنڈ دی سی روٹس ٹو انڈیا؟ تو یورپین جو ہے وہ ہندوستان تک پہنچنے کے لیے سمندری راستے تلاش کرنے میں کیوں جو ہے وہ بہت شوق رکھتے تھے؟ دی یورپین ورکنگ وہ بہت شوق رکھتے تھے۔ دے سیٹ مچ ایکسپیڈیشن ٹو ڈسکور دی روٹ فار انڈیا، انہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے مختلف قسم کی مہمات سر کرنا پڑی۔ کولمبس اینڈ واسکو ڈی گاما واز مین ایگزامپل، اور ان میں جو یورپین کولمبس ہے اور واسکو ڈی گاما تو یہ دو ان کی بڑی مثالیں ہیں جنہوں نے ان راستوں کو تلاش کرنے کے لیے تگ و دو کی۔ واٹ از دی اسپائس ٹریڈ؟ اسپائس ٹریڈ کیا ہے؟ دی اسپائس از اے گریٹر کراپ آف انڈیا اینڈ اٹ از فیمس آل اوور دا ورلڈ، ٹیکنگ اسپائسز فرام انڈیا ٹو یورپ واز دی مین ٹریڈ آف اسپائس۔ تو اسپائس جو مسالہ جات ہیں وہ ہندوستان کی سب سے بڑی فصل ہے، اور یہ پوری دنیا میں بہت مشہور ہے، اور مسالہ جات کو ہندوستان سے یورپ کی طرف لے جانا اسپائس ٹریڈ کہلاتا ہے۔ نیم دی فرینچ کالونیز ان انڈیا وچ کوسٹ آف انڈیا ور دے آن، اور یہ فرینچ کالونیز کون سی ہیں انڈیا میں، اور یہ کون سے ساحل پر ہیں؟ دی فرینچ اسٹیبلش دی کالونیز آف پونڈیچری، چندر نگر، یانم مئی اینڈ کاریکل۔ یہ جو چند جگہوں کے نام ہیں جہاں پہ جو فرانسیسی ہیں انہوں نے آ کر یہاں پہ جو وہ رہائش اختیار کی، تو یہ ان کے نام یہاں پہ دیے گئے۔ ان کو جو ہے وہ فرینچ کالونیز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ فرانسیسی آ کر یہاں پر رہے تھے، اور یہاں سے انہوں نے پھر جو اسپائسز کی یا جو بھی تجارت کرنی تھی یا حکومت کرنی تھی اس کے لیے جو تگ و دو کی انہوں نے ان ساحلوں کے ان علاقوں کے اوپر رہ کر کی۔ تو یہ جو اس میں جو دو نام ہیں کولمبس اور واسکو ڈی گاما، تو یہ دو مشہور نام ہیں۔ ہاؤ از اے زائگوٹ پروڈیوس؟ زائگوٹ کیسے بنتا ہے؟ وین میل سیل فرٹیلیٹ دا فیمیل ایگ، فرٹیلائز دی فیمیل ایگ، دے کریٹ اے نیو کمبائن سیل دیٹ از کالڈ زائگوٹ۔ جب میل سیل جو ہے وہ فیمیل ایگ کو فرٹیلائز کرتا ہے اور اس میں شامل ہوتا ہے تو اس سے ایک نیا سیل پیدا ہوتا ہے جو دونوں سیل کا مجموعہ ہوتا ہے، اسے زائگوٹ کہتے ہیں۔ رائٹ ڈاؤن 6 کریکٹرسٹک دیٹ یو ہیو ایکوائرڈ، 3 خوبیاں بتائیں، 3 خصوصیات آپ بتائیں جو آپ نے خود حاصل کی ہیں۔ واکنگ، ٹاکنگ، اسپیکنگ، رائٹنگ، ریڈنگ اینڈ جمپنگ، یہ جو 6 خوبیاں یہ آپ نے خود حاصل کی ہیں، یعنی خود اپنی محنت سے حاصل کی ہیں۔ رائٹ ڈاؤن دی 6 کریکٹرسٹک دیٹ یو ہیو انہیریٹڈ، 6 وہ خوبیاں خصوصیات بتائیں جو آپ کو وراثت میں ملی ہیں۔ سینگ، ہیئرنگ، کلر آف آئیز، کلر آف ہیئر، باڈی اسٹرکچر اینڈ ہیبٹس، یہ دیکھنا، سننا، آنکھوں کا رنگ، بالوں کا رنگ اور جسم کی ساخت اور جو آتے ہیں یہ آپ کو ورثے میں ملی، یعنی وہاں والدین سے آپ میں ٹرانسفر ہوئی ہیں، تو یہ انہیریٹڈ کریکٹرسٹکس کہلاتی ہیں۔ واٹ از میوٹیشن؟ واٹ کاز از میوٹیشن؟ میوٹیشن کیا ہے اور یہ اس کا سبب کیا ہے؟ دی چینجز ان اسٹرکچر آف کروموسومس اینڈ جین ڈیورنگ سیل ڈویژن از کالڈ میوٹیشن۔ تو سیل ڈویژن کے دوران جب یعنی ایک سیل سے 2 سیل میں تبدیل ہوتا ہے یا 2 سیل سے 1 سیل بنتا ہے تو اس وقت کروموسومز اور جین میں جو تبدیلی آتی ہے اسے میوٹیشن کہتے ہیں۔ یہ عمل جو ہے وہ یعنی کوئی بھی سیل جو ہے وہ جب سیل بڑھتے ہیں تو ایک سیل 2 سیل میں تقسیم ہوتا ہے تو انسان کا جسم جو ہے وہ بڑھتا ہے، اور اسی طرح 2 سیل کا 1 سیل بننے سے بھی ایک نیا سیل پیدا ہوتا ہے، اسے ان سارے عمل کو میوٹیشن کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے سوال میں دیکھا کہ جب 2 سیل ملتے ہیں تو ان سے ایک نیا سیل بنتا ہے، اس کو زائگوٹ بھی کہتے ہیں۔ تو زائگوٹ کا بننا جو یہ بھی میوٹیشن کا عمل ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ جو 2 قسم کی خصوصیات آپ میں بیان کی گئی ہیں، ایک ہے انہیریٹڈ، ایک ایکوائرڈ۔ انہیریٹڈ وہ ہوتی ہیں جو ماں باپ سے وراثت میں ملتی ہیں، جس طرح ماں باپ کی آنکھوں کا رنگ ہوتا ہے ایسے بچے کی آنکھوں کا رنگ ہوتا ہے، جس طرح ماں باپ کے بال ہوتے ہیں اس طرح بچوں کے بال ہوتے ہیں، اور جو عادتیں ہوتی ہیں وہ بھی کافی بچوں میں اپنے والدین سے ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ 100% ساری ملتی جلتی نہیں ہیں لیکن کافی ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ جو والدین سے آپ کو عادتیں منتقل ہوتی ہیں، جو والدین سے آپ کو رنگ منتقل ہوتا ہے، جو آپ کی جسامت منتقل ہوتی ہے وہ انہیریٹڈ کراتی ہے۔ جبکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ اپنی محنت سے سیکھتے ہیں، جیسے کھیل سیکھنا ہے، والدین کھلاڑی نہیں ہے لیکن بچہ کھلاڑی ہے، تو یہ انہیریٹڈ نہیں ہے بلکہ ایکوائرڈ کریکٹرسٹک ہے۔ اس کے علاوہ بات کرنا بھی
acquired characteristic ہے. The dark passage is said to be the main reason for Antarctica. Antarctica was not discovered for a long time, but what were the difficulties that seafarers faced. ڈارک پیسیج جو ہے وہ انٹارکٹیکا کی وہ یعنی ڈارک پیسیج جو کہا جاتا ہے کہ بڑی وجہ ہے انٹارکٹیکا کی جو کہ بہت عرصہ تک ڈسکور نہیں ہو سکا تھا. تو جو سی فیئرر ہیں، جو سمندری سفر کرنے والے، ان کو کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا ڈارک پیسیج تک پہنچنے کے لیے، یہاں سے گزرنے کے لیے. اٹ واز دا فیئرسٹ پارٹ آف دا سی، یہ سمندر کا سب سے خطرناک اور سب سے خوفناک حصہ ہے. اٹ از ویری ہارڈ ٹو پاس فار سی فیئررز ایز دیئر واز آئس برگ فیریس واٹر اینڈ مسٹ اراؤنڈ. تو یہاں پہ جو ہے وہ یعنی یہ سی فیئر کو جو برف کی جو تودے ہیں، چٹانیں ہیں، وہ ہیں، پانی بہت تیز رفتار سے گھومتا ہے اور یہاں پہ ارد گرد دھند رہتی ہے. تو یہاں پہ یہ مشکلات جو ہیں وہ سی فیئر کو، سمندری سفر کرنے والوں کو یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. واٹ از انٹارکٹک کنورجنس سو کالڈ، انٹارکٹک کنورجنس کو سو کال یعنی ان نون کیوں کہتے ہیں؟ بیکاز دا واٹر آف اٹلانٹک پیسیفک اینڈ انڈین اوشن میٹ اراؤنڈ دا کنورجنس. یہاں پہ جو ہے وہ جو اٹلانٹک کا پانی ہے، پیسیفک اور انڈین اوشن کا جو پانی ہے، یہ تین بڑے سمندر ہیں، ان کا جو پانی ہے یہاں پہ جا کے اس جگہ پہ آپس میں ملتے ہیں اور یہاں پہ جو گول گھومتے ہیں. اٹ واز ویری اسٹرینج اینڈ فیئرنگ پلیس. تو یہ بہت خوفناک اور خطرناک جگہ ہے. یہاں پہ جانے والے جو جہاز ہیں وہ اکثر نیچے پانی کے نیچے جو ہے وہ اس بھنور میں آ کر ڈوب جاتے ہیں. تو اس لیے یہ سو کالڈ ہے. واز دس دا فرسٹ ٹائم دیئر شپ ہیڈ انٹرڈ دا ڈارک پیسیج، کہ یہ پہلی دفعہ ان کا جہاز جو ہے وہ ڈارک پیسیج میں پہنچا تھا. یس، اٹ واز دا فرسٹ ٹائم دیٹ دے ور گوئنگ ٹو کراس دا ڈارک پیسیج. اٹ واز اونلی وے ٹو ریچ انٹارکٹیکا. تو انٹارکٹیکا تک پہنچنے کے لیے راستے میں اس کو جو یہ بھنور ہے اس کو عبور کرنا ضروری ہوتا ہے. تو یہ پہلی دفعہ ان کا جہاز وہاں پہ گیا تھا. واٹ آر دی فیکٹس؟ بگ ڈارک شیک آن دا نیریٹرز اینڈ دیئر پیرنٹس. تو والدین اور جو نیریٹر ہے اس پہ ڈارک پیسیج میں جو جھٹکے لگے ان کا کیا اثر ہوا؟ ایوری ون واز اسٹاؤلڈ، ایوری فیس واز سیریس. ہر کوئی جو اسٹاؤٹ یعنی ہر کوئی جو وہ سنجیدہ ہو گیا تھا. دیر واز اے کائنڈ آف فیئر، ہر ایک خوف زدہ تھا. اینڈ سم تھنگ ان ایکسپیکٹڈ واز گوئنگ ٹو ہیپن. انہیں ایسے لگتا تھا جیسے کوئی جو ہے وہ غیر متوقع واقعہ یا کوئی حادثہ پیش آنے والا ہے. تو اس لیے ہر جو ہے وہ ڈرا ہوا تھا. کمپیوٹر کلاس گیو دی اسٹیپس ٹو اپڈیٹ دی وائرس ڈیفینیشن آف اینٹی وائرس سافٹ ویئر. تو اینٹی وائرس سافٹ ویئر کو جو اپڈیٹ کرنے کے لیے کون سی وائرس ڈیفینیشنز ہیں؟ دی اینٹی وائرس کین بی اپڈیٹڈ تھرو اپ گریڈ مینیو. اٹ ٹیکس the system to the internet and updates it occasionally as the update is available. تو جو اینٹی وائرس ہے اس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے اپ گریڈ مینیو کو استعمال کیا جاتا ہے. یہاں سے جو سسٹم جو ہے وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ لے جاتا ہے، وہاں پہ اکثر جو ہے وہ اپڈیٹ موجود ہوتی ہیں. اور جب اپڈیٹ آ جاتی ہے تو اس کے بعد جو آپ کو سسٹم ہے وہ پرومپٹ کرتا ہے کہ اپڈیٹ حاصل کی جائے. واٹ از مین بائی دا اسکیننگ کمپیوٹر اینڈ واٹ آر دی اسٹیپس ٹو اسکین دا کمپیوٹر. تو اسکیننگ کمپیوٹر کیا ہے اور اس کے کون سے اسٹیپس ہیں؟ دی اسٹیپس آف اسکیننگ کمپیوٹر آر ٹو کلک نمبر 1 اسٹارٹ پروگرامس اینٹی وائرس نیم اسکین کمپیوٹر. یہ جو اسٹیپس ہیں، اور کسی بھی کمپیوٹر کو یہاں پہ اسکیننگ کمپیوٹر کا آنسر نہیں ہے. تو کسی بھی کمپیوٹر کو وائرس ڈھونڈنے کے لیے اور اس میں سے وائرس ختم کرنے کے لیے جب وہ اینٹی وائرس کو چلانا اور پھر ان کو ڈھونڈنا اسکیننگ کہلاتا ہے. اور اس کے جو اسٹیپس ہیں وہ اسٹارٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے، پھر پروگرامس پہ، پھر اینٹی وائرس نیم اور اسکین کمپیوٹر. یہ مختلف سسٹمس آپریٹنگ سسٹم میں مختلف ہو سکتا ہے. واٹ از مین بائی وائرس ڈیفینیشن اپڈیٹ؟ وائی دے آر امپورٹنٹ؟ وائرس ڈیفینیشن اپڈیٹ سے کیا مراد ہے اور یہ کیوں ہمیں؟ وائرس ڈیفینیشن کنٹینس دی انفارمیشن اباؤٹ میل ویئر وچ کین بی یوز فار تھریٹس. وائرس ڈیفینیشن جو ہے وہ ان انفارمیشن پر مشتمل ہوتا ہے، ان معلومات پر جو میل ویئر یا کسی وائرس کے تھریٹ کے بارے میں لکھی ہوتی ہیں. فار اپڈیٹ کلک دا اپڈیٹ مینیجر اینڈ اپڈیٹ. اور آپ نے اپڈیٹ مینیجر کو اپڈیٹ کر کے اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے. اف دی وائرس ڈیفینیشن از ناٹ اپڈیٹڈ دا اینٹی وائرس کین ناٹ ریکگنائز اینڈ ریئلائز دا وائرس. اگر آپ کی وائرس ڈیفینیشن اپڈیٹ نہیں کی ہوئی ہوگی تو کوئی بھی کمپیوٹر کسی بھی وائرس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے گا، اس کو محسوس نہیں کر سکے گا اور اس کو جو ہے وہ نیوٹرلائز نہیں کر سکے گا، یعنی اس کو ختم نہیں کر سکے گا، اس کو نقصان پہنچانے سے روک نہیں سکے گا. تو یہ چند جو ہے وہ معلومات کمپیوٹر کے متعلق تھیں. ان میں اینٹی وائرس سافٹ ویئر ہے، اس کی اپڈیٹ کرنے کا طریقہ کار ہے، پھر اس کے سٹیپس ہیں، اور وائرس ڈیفینیشن کی ڈیفینیشن تعریف بھی ہے کہ اس کو
طریقے سے جو ہو کیا جاتا ہے. تو یہ جو آپ کا سیکنڈ کلاس کا جو سیکنڈ اور تھرڈ ویک کا جو ہوم ورک تھا اس کے بارے میں آپ کو جو وہ چند ہدایات تھی جن پہ آپ نے عمل کرنا ہے. امید ہے کہ آپ یہ چیزیں آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی اور آپ ان پہ عمل کر کے بہتر انداز میں کام کر سکیں گے.